अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। पेश खिदमत है मलिक सफदर हयात की एक नई कहानी जिसका उन्वान है राह गुज़र। तो आइए शुरू करते हैं। असार बड़ी तेज़ी से अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न था। हफ्ज़-ज़दा माहौल और तन बदन को झुलसा देने वाली गर्मी ने जीना दूभर कर रखा था। हर किसी की निगाह सावन की आमद पर लगी हुई थी जिसका हफ्ते भर में आगाज़ होने ही वाला था। इस जिस्म जान को आजिज़ कर देने वाली तपिश को सिर्फ़ और सिर्फ सावन की झड़ी ही नुकेल डाल सकती थी, इसलिए सबको सावन का इंतज़ार था। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला गुजरानवाला के थाने सदर में थी। मुझे अच्छी तरह याद है वो 10 जुलाई की सुबह थी। मैं अपने कमरे में बैठा हस्ब मामूल अपने रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि एक कांस्टेबल ने आकर मुझे इतला दी, मलिक साहब, चौधरी साहब आपसे मिलने आए हैं। इतला कुनिंदा कांस्टेबल का नाम नवाज़ हुसैन था और वो गुजरानवाला का ही रहने वाला था। मैंने इससे पूछा, नवाज़, तुम किस चौधरी की बात कर रहे हो? मेरे इस सवाल का सबब ये था कि इस इलाके में छोटे बड़े चौधरियों की कोई कमी नहीं थी। गुजरानवाला शहर के एन वस्त से जीटी रोड नज़दीक गुजरती है जो लाहौर से सीधी रावलपिंडी जाती है। इस सड़क के दोनों जानिब मुख्तलिफ़ नौइयत का सामान बनाने वाली फैक्ट्रीज़ और कारखाने वगैरह हैं जिनके अक़ब में तहत नज़र सरसब्ज़ व शादाब खेतों का सिलसिला दिखाई देता है। इसीलिए गुजरान वालों को बैक वक्त सनती और ज़रई ज़िला कहा जाता है। मैं बड्डे चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ मलिक साहब, कांस्टेबल नवाज़ हुसैन वजाहत करते हुए बोला। चौधरी फ़ज़ल इलाही जनाब। मैं चौधरी फ़ज़ल इलाही को अच्छी तरह जानता था। वो बड़े टहके वाला ज़मींदार था और आम चौधरियों की बनिस्बत तालीम याफ्ता भी था। चौधरी फ़ज़ल इलाही ने इस ज़माने में लाहौर के किसी मारूफ स्कूल से मैट्रिक कर रखा था और इस दौर की प्राइमरी तक की तालीम आज के मास्टर्स को बोलने नहीं देती। इस तनाजुर में मैट्रिक किसी बला से कम नहीं था। ठीक है, मैंने कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा। नवाज़ हुसैन, बड़े चौधरी साहब को मेरे पास भेज दो। ओके सर, कांस्टेबल ये कहते हुए कमरे से निकल गया। चौधरी फ़ज़ल इलाही अपने हवारियों के साथ थाने आया था, मगर मुझसे मुलाकात के लिए वो अकेला ही मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने इसका पुरतबाक इस्तकबाल किया और अपने सामने बिठा लिया। रस्मी अलग सलग के बाद इसकी कैफियत के पेश नज़र मैंने पूछा, चौधरी साहब, आप काफ़ी उलझे हुए और परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? खैरियत हो तो कोई थाने कचहरी का रुख नहीं करता मलिक साहब। वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला। मैं वाकई इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इसकी वजह मेरी घरवाली है। चौधरी फ़ज़ल इलाही ने 2 शादियाँ कर रखी थीं। मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, आपका इशारा अपनी पहली बीवी की तरफ है या फिर आप दूसरी बीवी का तज़किरा कर रहे हैं? मैं पहली बीवी रुखसाना की बात कर रहा हूँ मलिक साहब, उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। वो मुझसे रूठ कर कहीं चली गई है। ये बात मेरे इल्म में थी कि चौधरी की दूसरी शादी के बाद घर में आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा होता रहता था जिससे हवेली का माहौल घुटन ज़दा हो गया था। बड़ी चौधराइन रुखसाना ने चौधरी की दूसरी शादी के रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं डाली थी, मगर उसने अपनी सोतन लैला को दिल से कबूल भी नहीं किया था। इन दोनों औरतों की उम्र में 25 साल का फ़र्क था। उम्र के इस फ़र्क के अलावा लैला को एक और हवाले से भी रुखसाना पर सबकत हासिल थी। रुखसाना एक बांझ औरत थी। वो चौधरी फ़ज़ल इलाही को औलाद नहीं दे सकी थी। इनकी शादी को 3 साल हो गए थे और इस दौरान में लैला ने चौधरी के एक बेटे को जन्म भी दिया था। इस बच्चे का नाम चौधरी फरमान इलाही था। फरमान की उम्र 1.5 साल के करीब होगी। ये तमाम तर ख़यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे जहन से गुज़र गए। मैंने हैरत भरी नज़र से चौधरी की तरफ देखा और कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई चौधरी साहब। आपकी बीवी की नाराज़गी को तो मैं किसी हद तक जानता हूँ, मगर वो रूठ कर कहाँ चली गई है, ये बात मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रही।
اگر میں غلط نہیں تو آپ دونوں کا کم و بیش 25 سال کا ازدواجی ساتھ ہے۔ دوسری شادی کے بعد یقیناً آپ کی حویلی کا ماحول پہلے جیسا پرامن نہیں رہا ہوگا۔ کوئی بھی عورت چاہے وہ کتنی بھی فراخ دل اور عالی ظرف کیوں نہ ہو، اپنی سوتن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ کہ وہ سوتن ایک ہی گھر کے اندر نظر کے سامنے موجود ہو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے اپنی بات مکمل کر دی۔ آپ کی دوسری شادی کو بھی تو 3 سال ہو گئے چودھری صاحب۔ اب تک تو رخسانہ صاحبہ کو بھی عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے بتائیں، جھگڑا کس بات پر ہوا؟ وہ روٹ کر کہاں جا سکتی ہیں؟ آپ نے انہیں ڈھونڈنے کے سلسلے میں کیا چارہ جوئی کی ہے اور آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ آپ نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوالات کر دیے ہیں ملک صاحب، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں کوشش کرتا ہوں معاملے کی سنگینی آپ پر واضح کر سکوں۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہو کر مجھے ایسی نظر سے تکنے لگا جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ اپنی حویلی بلکہ اپنی ازدواجی زندگی کے کن گوشوں تک مجھے رسائی دینا مناسب ہوگا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور کاغذ قلم سنبھال کر بیٹھ گیا تاکہ اس کے بیان میں اگر کوئی اہم نقطہ ہو تو میں اسے نوٹ کر سکوں۔ دونوں میں چھوٹی موٹی رنجشیں اور چپکلش تو روز کا معمول تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور ظاہر ہے وہ اپنا دکھڑا میرے ہی سامنے رویا کرتی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کھل کر کسی کی طرفداری نہ کروں، اس لیے میں دونوں ہی کو سمجھا بجھا کر اپنی خانگی زندگی کو چلا رہا تھا۔ مگر چند روز پہلے ان کا جو تنازع میرے سامنے آیا، میں اس میں لیلا کی حمایت کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ اب کی بار رخسانہ کی زیادتی بڑی واضح تھی۔ سو میں نے لیلا کی طرفداری کرتے ہوئے رخسانہ کو اچھی خاصی سنا دی، جس پر رخسانہ کا منہ بن گیا۔ یہ 7 جولائی کی شام کا واقعہ ہے۔ اگلے روز یعنی کہ 8 جولائی کی صبح رخسانہ نے مجھ سے کہا کہ اب وہ اس حویلی میں نہیں رہ سکتی، اس لیے اپنے بھائیوں کے پاس لاہور جا رہی ہے۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ باوجود کوشش کے بھی میں اسے روک نہ سکا۔ وہ اکیلی ہی اپنی کار میں لاہور جانا چاہتی تھی۔ رخسانہ کو بہت اچھی ڈرائیونگ آتی ہے اور میں نے جس کار کا ذکر کیا ہے وہ اس کے بھائیوں نے تحفے میں دی تھی، مگر میں نے اس کے لیے ایک تجربہ کار ڈرائیور کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ اسے خود کار نہ چلانا پڑے۔ باہر کیف وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما اور پھر بولا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اکیلی لاہور جائے، اس لیے میں نے ڈرائیور عبدالرحمن کو یہ کہتے ہوئے ضد کر کے اس کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ اسے لاہور پہنچانے کے بعد واپس آ جائے گا۔ وہ وقتی طور پر مان تو گئی، مگر آدھے گھنٹے کے بعد جب عبدالرحمن واپس آیا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا عبدالرحمن، تم اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے؟ اس نے بتایا، چودھری صاحب، ہم جیسے ہی چندہ قلعے سے آگے نکلے، چودھرائن جی نے مجھے گاڑی روکنے کو کہا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کر دی۔ انہوں نے مجھے گاڑی سے باہر نکالا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئیں اور بڑے کھلے الفاظ میں مجھ سے کہا، عبدالرحمن، اپنے چودھری سے جا کر کہہ دو کہ میں کار چلانا جانتی ہوں، اس لیے مجھے اس کے دیے ہوئے ڈرائیور کی ضرورت نہیں۔ اسے جو بھی کرنا ہے لیلا کے لیے کرے، کیونکہ اس نے چودھری کو بیٹا دیا ہے اور میں یہ کام 25 سال میں نہیں کر سکی۔ اگر میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے اور میرا نصیب ہے۔ میں نے چودھری کی دوسری شادی پر کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، حالانکہ میں ایسا کر سکتی تھی۔ بعد میں بھی میں نے لیلا کے ساتھ نباہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے، لیکن اس کمینی عورت نے اس درگزر کو میری کمزوری سمجھا اور چودھری بھی اس کی زبان بولنے لگے۔ میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گی، چودھری سے کہہ دینا کہ مجھے بھول جائے۔ چودھری نے لمحاتی توقف کر کے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ڈرائیور کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے یہی سمجھا تھا کہ وہ غصے میں ہے، 2-4 روز تک وہ لاہور میں اپنے بھائیوں کے پاس رہ لے گی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر میں جا کر اسے لے آؤں گا۔ لیکن عبدالرحمن نے مجھے جو کہانی سنائی وہ میرے لیے بڑی پریشان کن اور فکر انگیز تھی۔ چنانچہ میں اسی روز دوپہر کے بعد لاہور روانہ ہو گیا، لیکن وہاں پہنچ کر مجھ پر
جو انکشاف ہوا اس نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ رخسانہ اپنے بھائیوں کے پاس نہیں پہنچی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چودھری صاحب؟ اس کے خاموش ہو جانے پر میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ اگر چودھرائن رخسانہ لاہور نہیں پہنچی تو پھر کہاں چلی گئی؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ملک صاحب، اس نے تشویش بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کل کا پورا دن گجرانوالہ سے لاہور تک کے راستے کو اچھی طرح سرچ کرایا ہے۔ جی ٹی روڈ کی دونوں جانب کافی اندر جا کر رخسانہ کی کار کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ٹی روڈ سے نکلنے والے دائیں بائیں کے راستوں کو بھی کھنگال ڈالا ہے، مگر کہیں پر بھی رخسانہ یا اس کی کار کا نشان نہیں ملا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ہماری 25 سال کی ازدواجی رفاقت ملک صاحب، اس کی آواز میں نمی اتر آئی۔ میں رخسانہ کے لیے بہت پریشان ہوں، خدا کے لیے آپ اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ لائیں۔ ہر طرف سے ناکام و نامراد ہو کر میں آپ کے پاس آیا ہوں، حالانکہ یہ کام تو آپ کو 2 دن پہلے کرنا چاہیے تھا، میں نے قطرے تیکھے لہجے میں کہا۔ 8 جولائی کو جب ڈرائیور عبد الرحمن کی رپورٹ پر آپ لاہور گئے تھے تو واپسی پر آپ کو سیدھا میرے پاس آ کر چودھرائن کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانا چاہیے تھی، لیکن اس کے بجائے آپ خود ہی تفتیش و تحقیق میں مصروف ہو گئے۔ دراصل یہ کام تو ہمارے کرنے کا تھا۔ خیر، میں نے تھوڑی دیر کو رک کر ایک گہری سانس خارج کی اور بھی ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ رخسانہ کو تلاش کریں، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ میں 2 طرفہ مصیبت میں آ گیا ہوں۔ 2 طرفہ مصیبت؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ایک طرف تو رخسانہ کی پراسرار گمشدگی نے مجھے حد سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے، تو دوسری جانب اس کے بھائی بھی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ رخسانہ کے والدین کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا باپ نواب ولی محمد سونے کا بہت بڑا بیوپاری تھا اور اس نے لاہور میں ٹیمپل روڈ پر نواب جیولرز کے نام سے ایک عالیشان دکان بھی کھول رکھی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد رخسانہ کے دونوں بھائی نواب علی محمد اور نواب علی احمد اس خاندانی کاروبار کو دیکھ رہے تھے۔ نواب علی محمد رخسانہ سے 5 سال بڑا تھا، جبکہ رخسانہ نواب علی احمد سے 3 سال بڑی تھی اور وہ اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ان میں بہت ساری باتیں مجھے پہلے سے معلوم تھیں، باقی اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کے بعد پتہ چلی تھیں۔ رخسانہ کے بھائی آپ پر کس قسم کا شک کر رہے ہیں؟ میں نے چودھری کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا۔ اس نے متذبذب انداز میں مجھے دیکھا اور جواب دیا۔ ان کا خیال ہے کہ میں نے لیلا کے کہنے پر یا پھر خود اپنی مرضی سے رخسانہ کو کہیں غائب کر دیا ہے اور اب میں اس کی گمشدگی کا ڈرامہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ وہ میرے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کرائیں گے۔ اوہ، یہ تو واقعی تشویشناک صورتحال ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ویسے آپ کو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے آخری جملہ ایسے بے ساختہ انداز میں ادا کیا تھا کہ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کس بارے میں ملک صاحب؟ مطلب یہ کہ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا، کیا رخسانہ کی پراسرار گمشدگی میں واقعی آپ کا ہاتھ نہیں ہے؟ ملک صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں جلدی سے بولا۔ میں بھلا رخسانہ کو کیوں غائب کراؤں گا؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں چودھرائن رخسانہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ یہ درست ہے کہ دوسری شادی کے بعد ہمارے درمیان کسی حد تک دوری آ گئی تھی اور یہ عین فطری عمل ہے، لیکن اس بات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ میں رخسانہ کو کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچوں۔ نواب برادران میری دوسری شادی سے بالکل خوش نہیں تھے اور پچھلے 3 سال سے ان دونوں سے میرے تعلقات میں کشیدگی آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میرے خلاف سوچتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آپ سیانے بیانے اور تجربہ کار جہاں دیدہ انسان ہیں، آپ ہی بتائیں کہ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر کہا، کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے
کہ میں اولاد کی خواہش کروں؟ میرے مرنے کے بعد کوئی میرا نام لیوا تو ہونا چاہیے نا۔ اگر میں نے اولاد کی خاطر لیلا سے شادی کی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے ملک صاحب؟ رخسانہ ایک بانجھ عورت ہے، وہ مجھے باپ نہیں بنا سکتی، اسی لیے میں نے لیلا سے دوسری شادی کی تھی اور اس نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے جو میری نسل کو آگے بڑھائے گا۔ مجھے سمجھائیں میں نے کیا غلط کیا ہے ملک صاحب؟ لیلا سے شادی کر کے چودھری فضل الہی واقعتاً کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت میرے سامنے لیلا کی شادی کا نہیں بلکہ رخسانہ کی گمشدگی کا مسئلہ تھا۔ لہٰذا میں نے نہایتی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ نے لیلا سے شادی کر کے کسی قسم کا کوئی جرم نہیں کیا۔ مذہب، شریعت اور قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی پہلی بیوی کی گمشدگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ آپ نے گجرانوالہ سے لاہور تک 40 میل کی اس رہ گزر کا چپا چپا چھان مارا ہے۔ اگر رخسانہ کی کار کو کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا تو وہ چھپ نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ لاہور میں اپنے بھائیوں کے پاس نہیں پہنچی تو پھر کہاں غائب ہو گئی؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پہلی بیوی اپنی مرضی سے کہاں گئی ہوگی۔ مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے ملک صاحب، وہ بے حد مجبور لہجے میں بولا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس صورتحال میں صرف ایک ہی امکان باقی رہ جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ اس نامعلوم مقام پر بالکل محفوظ بھی ہے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ آپ کی بات نے میرے ذہن میں ایک اور امکان کو بھی جگہ دیا ہے۔ کون سا امکان چودھری صاحب؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ آپ نے فرمایا کہ رخسانہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے اور وہ اس جگہ محفوظ بھی ہے۔ اس سے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ رخسانہ کے بھائیوں نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے۔ رخسانہ صحیح سلامت ان کے پاس پہنچ چکی ہے اور وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے رخسانہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ باقی جہاں تک رخسانہ کے کہیں اور چلے جانے کا امکان ہے تو وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر بولا، میری معلومات کے مطابق رخسانہ کا اپنے لاہور والے 2 بھائیوں کے سوا اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ پچھلے 25 سال میں وہ جب بھی میری حویلی سے باہر گئی ہے تو اس کی منزل اپنے بھائیوں کی کوٹھی ہی ہے۔ نواب علی محمد اور نواب علی احمد کی عالیشان کوٹھی لاہور کے پوش علاقے کینال پارک میں نہر کے کنارے واقع ہے۔ کینال پارک شادمان کالونی، گلبرگ اور نہر کے اطراف میں آباد دیگر تمام علاقے جنت نظیر سمجھے جاتے تھے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگرچہ آبادی میں اضافے کے علاوہ فضائی آلودگی بھی کافی حد تک بڑھی ہے، پھر بھی شہری انتظامیہ کی کوششوں سے یہ قابل دید اور قابل داد ہیں۔ آپ کی بات میں وزن تو ہے چودھری صاحب، فضل الہی کے خاموش ہونے پر میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کی دوسری شادی کو لے کر وہ دونوں بھائی آپ سے خفا تھے۔ اس امکان کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ چودھرائن رخسانہ کے لاہور پہنچنے پر آپ کے ہوش اڑانے اور آپ کا دماغ درست کرنے کے لیے ان بھائیوں نے بہن کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا ہو۔ لیکن آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ میرے پاس آ گئے ہیں، اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ بس مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے چودھری صاحب۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ میں آپ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی زبانی جو حالات مجھ تک پہنچے وہ میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیے چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ اب میں آپ سے چند سوالات کروں گا، آپ نے ان کے ایک دم درست جوابات دینے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل، میں سمجھ رہا ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں ملک صاحب۔ میں نے پوچھا،
7 जुलाई की शाम आपने जिस मामले में छोटी बेगम लैला की तरफदारी की, इसकी हकीकत क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बेगमात में वजह तनाज़ा क्या थी? इस शाम लैला ने मुझे बताया कि रुखसाना ने इसके और मेरे किरदार पर बड़ा घिनौना हमला किया है। चौधरी वजाहत करते हुए बोला। मैंने लैला से जब इस घिनौने हमले की तफसील दरियाफ्त की तो इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। वो बुरा सा मुँह बनाकर रुका तो मैं पूछे बिना न रह सका। ऐसी क्या बात कहती थी रुखसाना ने लैला से? रुखसाना ने बाहमी तू तकार के दौरान में लैला से कहा कि इसने जो बच्चा जन्म दिया है वो चौधरी फजल इलाही का बीज नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि चौधरी तो इस काबिल ही नहीं। ज़रूर लैला ने चौधरी को औलाद देने के लिए किसी नामहरम मर्द के साथ मुंह काला किया है। चौधरी ने टूटे हुए और नागवार लहजे में जवाब दिया। रुखसाना का इस किस्म की घटिया बात करना मेरे और लैला के किरदार पर बैक वक्त उंगली उठाने के मुतरादिफ था, लिहाजा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने रुखसाना को बास पोस के लिए अपने पास बुला लिया और वो साफ मुकर गई। क्या मतलब? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। रुखसाना ने कहा कि उसने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं। लैला सरासर गलत बयानी से काम ले रही है, चौधरी ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया। लेकिन इस इनकार के वक्त रुखसाना मुझसे नज़र मिलाए बगैर बात कर रही थी, जो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि ये रुखसाना के मिजाज के ख़िलाफ़ था। वो हमेशा मेरी आंखों में देखकर बात किया करती थी। रुखसाना के इस रवैये की तब्दीली ने मुझे बावर करा दिया कि झूठ लैला ने नहीं बोला, बल्कि रुखसाना दरोगोई से काम ले रही है। इसीलिए वो मुझसे निगाह चुराने की कोशिश कर रही है। सो मैंने लैला की हिमायत करते हुए रुखसाना को खरी खरी सुना दी थी। ठीक हो गया। मैंने बदस्तूर चौधरी फजल इलाही के चेहरे की तरफ देखते हुए नोट्स लेने का अमल जारी रखा और कहा, मैंने आपकी, मेरा मतलब है कि बड़ी चौधराइन की कार देख रखी है। वो सिल्वर कलर की फोर्ड है, लेकिन इसका नंबर मुझे याद नहीं। आप वो नंबर लिखवा दें ताकि इसकी तलाश के सिलसिले को आसान बनाया जा सके। LED 54, चौधरी ने जवाब दिया। मैंने मज़कूरा कार का नंबर नोट करने के बाद पूछा, 8 जुलाई की सुबह रुखसाना कितने बजे हवेली से रवाना हुई थी? लगभग 9 बजे, उसने बताया। बवक्ते रुखसत उसने कैसा लिबास पहन रखा था? मौसम की मुनासबत से उसने फूलदार लॉन की कमीज़, काटन की सुर्ख शलवार और शेफोन का सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ रखा था। क्या वो अपने साथ कोई सामान वगैरह भी लेकर गई थी? जी हाँ, एक सियाह बड़ा सा बैग। क्या आपको अंदाज़ा है कि मज़कूरा बैग के अंदर क्या हो सकता है? मैं दुरुस्त अंदाज़ा लगाने से कासिर हूँ मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए माजरत खाना लहजे में बोला। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बैग के अंदर रुखसाना के इस्तेमाल के कपड़े और जेवरात वगैरह होंगे। इसके भाइयों का ज्वेलरी का कारोबार है और रुखसाना इनकी अकलौती बहन। वो रुखसाना को एक से एक नया जेवर बनाकर देते रहते हैं। अल्लाह झूठ न बुलवाए तो रुखसाना के पास तोलों के हिसाब से नहीं, बल्कि शेरों के हिसाब से सोना था, जिसमें से ज़्यादातर उसके भाइयों ही का दिया हुआ था। चौधरी साहब, थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था कि आपने जिद करके ड्राइवर अब्दुर्रहमान को रुखसाना बेगम के साथ कर दिया था। मैंने पूछा, क्या इस वक्त अब्दुर्रहमान भी यहाँ मौजूद है? मेरा मतलब है कि बाहर बरामदे में आपके जो बंदे बैठे हुए हैं, क्या अब्दुर्रहमान इनमें शामिल है? नहीं जनाब, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। अब्दुर्रहमान का यहाँ कोई काम नहीं था, इसलिए मैं इसे अपने साथ नहीं लाया। वो उधर हवेली में है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब्दुर्रहमान आज किसी वक्त थाने में हाज़िरी दे। मैंने दो टोक अंदाज में कहा। इसका बयान बड़ी अहमियत रखता है चौधरी साहब। वो आखिरी बंदा है जिसने गुमशुदगी से पहले चौधराइन रुखसाना साहिबा को जिंदा देखा था। मैं आपकी बात समझ गया मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं हवेली पहुंचकर अब्दुर्रहमान को आपके पास भेजता हूँ। मैंने मज़ीद चंद सवालात करने के बाद चौधरी फजल इलाही को इस तसल्ली के साथ थाने से रुखसत कर दिया कि मैं इसकी बीवी नंबर 1 को तलाश करने में अपने तमाम वसाइल को हरकत में ले आऊँगा। वो जहाँ भी होगी
میں اسے بازیاب کر لوں گا، اور میرا یہ دعویٰ نما وعدہ مبنی پر حقیقت تھا۔ سواری چاہے 2 کشتیوں کی ہو یا 2 گھوڑوں کی اور یا پھر 2 بیویوں کی، سوار کی مٹی پلید ہونا تو سامنے کی بات ہے۔ میں چودھری فضل الہی کی مجبوری اور معذوری کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ بیچارہ دونوں بیویوں کی موجودگی میں تو ایک مسلسل اذیت کو برداشت کر ہی رہا تھا، لیکن رخسانہ کی اچانک اور پراسرار گمشدگی نے اسے سپرد عذاب کر دیا تھا، اور عذاب بلا شبہ اذیت سے بہت آگے کی شے ہے۔ چودھری کے جانے کے بعد میں نے ASI نعمت اللہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ نعمت اللہ کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ بھاری ڈیل ڈول کا مالک ایک مستعد پولیس اہلکار تھا۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، نعمت اللہ، میں تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہوں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم 2 کانسٹیبلز کو ساتھ لے کر گمشدہ رخسانہ اور اس کی کار کی تلاش کا کام ابھی سے شروع کر دو۔ اس مقصد کے لیے یہ 3 رکنی ٹیم کافی ہوگی۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جو آپ کا حکم وہی میرا خیال ملک صاحب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ ویسے آپ نے بتایا ہے کہ چودھرائن کی تلاش کے سلسلے میں چودھری فضل الہی بھی اپنی سی کوشش کر کے بیٹھ چکا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی اور اس کی کار کا سراغ نہیں لگا سکا۔ چودھری کی کوشش اور ہماری ڈھونڈ میں بہت فرق ہے نعمت اللہ، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ رخسانہ گجرانوالہ سے روانہ ہوئی تھی، مگر وہ مبینہ طور پر لاہور نہیں پہنچی، یعنی اس 40 میل 65 کلومیٹر کے ٹکڑے کے اندر اندر وہ کہیں غائب ہو گئی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کسی طرف نکل گئی ہے یا کسی نے اسے اغوا کر لیا ہے، اس ذیل میں سرے دست کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، البتہ ایک بات تو پکی ہے کہ گجرانوالہ سے لاہور جاتے ہوئے اس کی کار کو GT روڈ پر کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، ورنہ ایسا واقعہ چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ لوگوں نے لمحاتی توقف کر کے میں نے ان الفاظ میں اضافہ کیا، آپ لوگوں نے گجرانوالہ سے لاہور تک، خصوصاً چندہ قلعہ سے لے کر راوی کا پل تک GT روڈ کے علاوہ ان تمام لنک روڈز کو بھی چیک کرنا ہے جو ایمن آباد، کاموں کی، سادھو کی، مرید کے، کالا شاہ کاکو اور شادرہ کے مقام پر GT روڈ سے دائیں بائیں نکلتی ہیں۔ میں نے تمہیں رخسانہ کی کار کا رنگ، میک اور نمبر پلیٹ کے بارے میں سب کچھ نوٹ کرا دیا ہے تاکہ پوچھ تاچھ میں کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہ ہو۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب، ASI نے معتدل انداز میں کہا، لیکن اس کام کے لیے ہمیں کسی گاڑی کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہم اس مشن کو مکمل کر کے واپس تھانے آ سکیں۔ نعمت اللہ، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن تھانے میں تو ایسا کوئی انتظام موجود نہیں ہے، یہ بندوبست تمہیں کہیں باہر ہی سے کرنا ہوگا۔ مراد علی نام کے ایک شخص سے میری بہت اچھی دوستی ہے ملک صاحب، نعمت اللہ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس نے کئی بار کہا ہے کہ اگر کوئی کام ہو تو میں بلا تکلف اسے زحمت دوں۔ مراد علی ٹرکوں کے ایک اڈے پر بطور منشی کام کرتا ہے اور اپنے مالک کے بہت قریب بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مراد علی ہمارے اس مشن کے لیے ایک ٹرک میں ڈرائیور مہیا کر دے گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے بات کروں۔ تمہارا وہ منشی دوست مراد علی کس گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے کام کرتا ہے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ اڈا یونس پہلوان، ASI نے جواب دیا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، مطلب ستارہ پاکستان؟ جی، ستارہ پاکستان یونس پہلوان۔ وہ سارا پہلوانوں کا خاندان تم مجھے بھی بخوبی جانتا ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مراد علی سے بات کر لو اور اگر ضرورت محسوس ہو تو میرا نام بھی لے دینا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس طرف جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ مراد علی منع نہیں کرے گا، اور اب تو اس کام میں آپ کا تعارف بھی شامل ہو گیا ہے، پھر ناکامی کا تو 1% بھی امکان باقی نہیں رہتا۔
नेमतुल्ला 1 घंटे बाद वापस आया तो एक ट्रक भी उसके साथ था। मज़कूरा ट्रक के ड्राइवर का नाम हिकमत यार था। मैंने ज़रूरी हिदायत के साथ कमोबेश 12 बजे एएसआई और 2 कांस्टेबल तुफ़ैल अहमद और सलामत अली को मिशन बाजियाबी रुखसाना चौधराइन पर रवाना कर दिया। 12:30 बजे चौधरी फजल इलाही का ड्राइवर अब्दुर्रहमान मुझसे मिलने थाने आ गया। अब्दुर्रहमान की उम्र 45 से ज़्यादा थी और वो सांवली रंगत का मालिक एक दरमियाना कामत शख्स था। उसने सर पर सफ़ेद टोपी पहन रखी थी। चेहरे और आंखों के तासुरात से वो खासा होशियार दिखाई देता था। उसने मेरे कमरे में आकर बड़े अदब से मुझे सलाम किया और अलिफ के मानिंद सीधा खड़ा होकर कहा, थानेदार जी, चौधरी साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। वो कह रहे थे कि आप मेरा इंटरव्यू करने वाले हैं। इंटरव्यू का मतलब जानते हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कड़े लहजे में पूछा। वो घबरा गया। असल इंटरव्यू तो नौकरी के सिलसिले में किया जाता है। उसने गड़बड़ाए हुए अंदाज में जवाब दिया। मेरा मतलब ये था कि आप मुझसे बड़ी चौधराइन के बारे में सवालात करने वाले हैं। बैठ जाओ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। इसने फ़ौरन से बेशतर मेरे हुक्म की तामील कर दी और सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। पहली बात तो यह है कि अपने जहन में बिठा लो कि मैं किसी इंटरव्यू करने वाले बॉस से कहीं ज़्यादा सख्त और उसूल पसंद हूँ। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर वाज़ेह अल्फाज में कहा, इसलिए मुझसे किसी आसानी या छूट की तवक्को नहीं करना। दूसरी बात यह कि मैं झूठ सुनने का आदी नहीं हूँ, इसलिए जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। अगर तुमने मेरे साथ कोई चक्करबाजी की तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूँगा। मैं थानेदार हूँ ज़रा फखरी टाइप का। मेरी धमकी आमेज़ खौफनाक बातों ने उसकी आंखों में सरासीमगी दौड़ा दी। मैंने इसके चेहरे पर फ़िक्र और तरद्दुद के साए लहराते देखे। इसने थूक निकलकर अपने हलक को तर किया और मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला, मैं आपकी बात समझ गया थानेदार साहब। तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है अब्दुर्रहमान, मैंने ठोस अंदाज में कहा और पूछा, चौधरी फजल इलाही के पास तुम कब से ड्राइवरी कर रहे हो? लगभग 3 साल से सरकार। इससे पहले तुम कहाँ मुलाजिम थे? वज़ीराबाद के चौधरी मुश्ताक के पास, इसने जवाब दिया। मैं चौधरी मुश्ताक की ज़मीनों पर ट्रैक्टर चलाया करता था। ओह, तो ये बात है। मैंने इसे तेज़ नज़र से घूरा और इस्तफसार किया, तो तुम ट्रैक्टर चलाते चलाते कार के ड्राइवर बन गए हो? ऐसी बात नहीं है माई बाप, वो लजाजत आमेज़ अंदाज में वजाहत करते हुए बोला। चौधरी मुश्ताक के पास काम करने से पहले मैं गला मंडी लाला मूसा में मलिक रेहान का मुलाजिम था। इस मुलाजमत में मुझे मलिक साहब की कार चलाने का भी मौका मिलता रहता था, जिससे मेरा हाथ सीधा और पक्का हो गया। वैसे गला मंडी में मेरी ड्यूटी एक ट्रक पर थी। सुभान अल्लाह, ट्रक, ट्रैक्टर और फिर कार, मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। तुम बनते बनते आखिरकार ड्राइवर बन ही गए। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके अब्दुर्रहमान की आंखों में झांका और पूछा, क्या तुमने अपनी ड्राइवरी के इस कठिन सफ़र के बारे में चौधरी फजल इलाही को साफ साफ बता दिया था? जी थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने चौधरी साहब से एक ज़रा सा भी झूठ नहीं बोला था। इसके बावजूद भी चौधरी फजल इलाही ने तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लिया? मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। क्या चौधरी साहब तुम्हारी कहानी से मुतासिर हो गए थे, या तुमने ड्राइवरी की ये नौकरी हासिल करने के लिए किसी से सिफारिश कराई थी? ना जी, मैंने भला किससे सिफारिश करानी थी? वो जल्दी से बोला। मैंने चौधरी साहब को सब कुछ सच सच बता दिया था। उन्होंने मेरी बात तवज्जो से सुनी और कहा, अब्दुर्रहमान, ड्राइविंग कोई थ्योरी का पेपर नहीं है जो हर कोई जैसे तैसे पास कर लेगा। ये एक प्रैक्टिकल जॉब है और इसके लिए तुम्हें टेस्ट देना होगा। क्या तुम टेस्ट के लिए तैयार हो? चौधरी साहब की बात सुनकर मैं ज़रा सा भी नहीं घबराया, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था। सो मैंने कह दिया, जी मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। ये टेस्ट चौधरी रुखसाना लेंगी, क्योंकि मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं है। चौधरी साहब ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। हाँ, अलबत्ता कार में मैं भी बैठ जाऊँगा। तो जनाब,
عبد الرحمن نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ بڑی چودھرائن جی نے گجران والا کی سڑکوں پر گاڑی چلوا کر میرا ٹیسٹ لیا اور مجھے پاس کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ یہ تو تھی تمہاری ڈرائیونگ کی کہانی، جو خیر سے میں نے بھی سن لی۔ اب ہم آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے اس سے پوچھا، جب تم نے 3 سال پہلے یہ ملازمت حاصل کی، کیا اس وقت چودھری فضل الہی نے دوسری شادی کر لی تھی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ جب میں حویلی میں آیا، اس سے چند ماہ پہلے چودھری صاحب دوسری شادی کر چکے تھے۔ اس 3 سال کے عرصے میں تمہارا دونوں چودھرائن سے ملنا جلنا رہا ہوگا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ مجھے بتاؤ، ان دونوں میں سے کون چودھری صاحب کے دل کی ملکہ تھی؟ ڈرائیور خانسامہ 2 ایسے گھریلو ملازم ہیں جنہیں گھر کا بھیدی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اسی نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے عبد الرحمن سے وہ سوال کیا تھا۔ میں دراصل دونوں بیگمات اور چودھری فضل الہی کے ملاپ سے تشکیل پانے والی مثلث کے ضلعوں اور زاویوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کسی مثلث کے زاویے ہی یہ طے کرتے ہیں کہ وہ اپنے اضلاع اور اس کے اندرونی ماحول کے ساتھ کس قدر مخلص اور وفادار ہے۔ عبد الرحمن نے چند لمحات تک سوچنے کے بعد جواب دیا، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ چودھری صاحب کا زیادہ جھکاؤ چھوٹی بیگم لیلا کی طرف تھا، اس لیے آپ چودھرائن لیلا کو ان کے دل کی ملکہ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا اور ٹھوس انداز میں پوچھا، اس جھکاؤ کا کوئی خاص سبب؟ سرکار، پہلی بات تو یہ کہ چودھرائن لیلا عمر میں بڑی چودھرائن سے 25 سال چھوٹی ہے اور وہ رخسانہ سے کہیں زیادہ خوبصورت بھی ہے۔ عبد الرحمن نے دانشمندانہ انداز میں کہا، عورت کے معاملے میں خوبصورتی اور کم عمری مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہے تھانے دار صاحب، اور سب سے بڑی بات یہ کہ رخسانہ 25 سال کی ازدواجی رفاقت کے باوجود بھی چودھری صاحب کو باپ نہیں بنا سکی، اور لیلا نے شادی کے دوسرے سال ہی چودھری صاحب کے لیے ایک بیٹے کو جنم دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ بڑی چودھرائن رخسانہ کے مقابلے میں ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ عبد الرحمن کی باتوں میں وزن تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ بڑی چودھرائن کی گمشدگی والے معاملے میں رخسانہ کے بعد تم سب سے اہم کردار ہو؟ وہ کیسے تھانے دار جی؟ وہ حیرت بھرے انداز میں بولا، تم واحد شخص ہو جس نے آخری بار رخسانہ کو زندہ حالت میں دیکھا تھا۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں اسے بتایا، اس لیے تم پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کیسی ذمہ داری تھانے دار صاحب؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی جناب۔ یہ ذمہ داری کہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نمبر 1، وقوعہ کے روز جو کچھ بھی ہوا وہ تم مجھے صاف صاف بتاؤ گے۔ نمبر 2، جب تک رخسانہ کی گمشدگی کا معاملہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتا تم گجران والا سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ اگر کسی مجبوری یا ایمرجنسی میں تمہارا کہیں جانا بہت ضروری ہوا تو تم اس معاملے کی تھانے میں پیش کی اطلاع دینے کے بعد ہی گجران والا سے باہر قدم رکھ سکو گے، اور واپسی پر بھی تمہیں تھانے میں حاضری لگانا ہوگی۔ مجھے منظور ہے جناب، اس نے معتدل انداز میں کہا۔ آئندہ 10 منٹ میں عبد الرحمن نے مجھے 8 جولائی کی صبح پیش آنے والے اس واقعے سے تفصیلاً آگاہ کر دیا، جب گمشدہ چودھرائن رخسانہ نے اسے کار سے اتار کر چودھری کے لیے ایک کھرا اور کڑوا پیغام دیا تھا اور خود کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس حوالے سے چودھری فضل الہی مجھے پہلے ہی مطلع کر چکا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو عبد الرحمن کے بیان میں کوئی خاص یا نئی بات نہیں تھی۔ میں نے اپنی پوچھ تاچھ کو سمیٹتے ہوئے اس سے پوچھا، چودھرائن رخسانہ نے کس جگہ تمہیں کار روکنے کو کہا تھا؟ اس جگہ کا کوئی خاص نام نہیں ہے تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ میں نے نہر اپر چناب کا پل کراس کیا اور جیسے ہی ہماری کار چندہ قلعہ سے تھوڑا آگے نکلی، چودھرائن جی نے مجھے گاڑی روکنے کے لیے کہا تھا اور میں نے جی ٹی روڈ کے کنارے کار روک دی تھی۔ اس کے بعد میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کار سے باہر نکلا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئیں۔
وہ ایک گہری سانس لینے کے بعد گویا ہوا۔ انہوں نے چوتھی صاحب اور چھوٹی چوترائن لیلا کے لیے بہت ہی نازیبا الفاظ میں چند باتیں کیں اور کار کو غصے سے آگے بڑھا دیا تھا۔ میں نے اس کے الفاظ دہرائے اور پوچھا، تمہارا مطلب ہے کہ لاہور کی سمت؟ جی بالکل، ہم لاہور جانے کے لیے ہی تو حویلی سے نکلے تھے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ٹی روڈ سیدھی لاہور تک جاتی ہے، مگر بدقسمتی سے بڑی چوترائن 8 جولائی کی تاریخ میں اپنے بھائیوں کے پاس لاہور نہیں پہنچ پائی اور ابھی تک لاپتہ ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، عبد الرحمن، مجھے بتاؤ رخسانہ کہاں جا سکتی ہے جبکہ اپنے 2 بھائیوں کے سوا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے؟ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ چودرائن جی کہاں گئی ہوں گی؟ وہ بھدکے ہوئے لہجے میں بولا، ان کے جانے کے بعد میں حویلی آ گیا تھا اور میں نے چوتھی صاحب کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے کب کہا کہ رخسانہ تم سے مشورہ کرنے کے بعد کہیں گئی ہوگی؟ میں نے اس کی الجھن کو رفع کرنے کی غرض سے کہا۔ میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ اس بارے میں تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے؟ آخر تمہاری کھوپڑی میں بھی تو ایک دماغ ہے۔ تم رخسانہ کی گمشدگی کے حوالے سے کیا سوچتے ہو؟ میرا دھیان 2 چیزوں کی طرف جا رہا ہے تھانے دار صاحب، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کون سی 2 چیزیں؟ نمبر 1، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، چودرائن جی کو کسی نے اکیلی عورت سمجھ کر اغوا کر لیا ہوگا۔ ان کے بیگ میں 4 سے 5 سیر وزن کے طلائی زیورات تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اغوا کرنے والوں نے وہ سارا سونا حاصل کرنے کے بعد انہیں کہیں پھینک دیا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ چوتھی صاحب نے کل کا پورا دن گجرانوالا سے لاہور جانے والی جی ٹی روڈ اور اسے دائیں بائیں نکلنے والے تمام راستوں کو اچھی طرح کھنگال ڈالا ہے، اور یہ بات تمہارے بھی علم میں ہے۔ اگر یہ اغوا کا معاملہ ہوتا اور اغوا کاروں نے سونا حاصل کرنے کے بعد رخسانہ کو کہیں پھینک دیا ہوتا تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں پڑی ہوئی مل جاتی، اور پھر اس کی کار بھی تو اسی کی طرح لاپتہ ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اغوا کاروں نے چودرائن جی کو قتل کر کے کہیں دبا دیا ہو، وہ سپاٹ آواز میں بولا، اور ان کی کار کو کسی شہر کی چور مارکیٹ میں فروخت کر ڈالا ہو۔ عبد الرحمن، تمہیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا، میں نے اس کے منطقی بیان کی روشنی میں کہا۔ تم بالکل پولیس والوں کے انداز میں سوچتے ہو، وہ خوش ہو گیا اور پرجوش انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، مجھے پولیس کی وردی پہننے کا بہت شوق ہے، آپ مجھے اپنے محکمے میں رکھ لینا۔ اس کیس سے نمٹ جانے کے بعد میں تمہاری اس خواہش پر غور کروں گا عبد الرحمن، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ فی الحال تم مجھے دوسری چیز کے بارے میں بتاؤ۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، کون سی دوسری چیز؟ میں نے اس کے الفاظ دہرانے کے بعد یاد دلانے والے انداز میں کہا، تم مجھے رخسانہ کی گمشدگی کے 2 امکانات بتانے والے تھے، ایک تو ہو گیا اس کا اغوا اور قتل وغیرہ، میں نے کہا، اور دوسرا امکان کون سا ہے عبد الرحمن؟ عین ممکن ہے کہ بڑی چودرائن کا کسی مرد کے ساتھ کوئی چکر ہو، وہ رازدارانہ انداز میں بولا، اور وہ اسی مرد کے ساتھ کہیں بھاگ گئی ہوں، اسی لیے انہوں نے مجھے کار سے اتار دیا تھا۔ 50 سال کی عمر میں وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ کہاں بھاگے گی، اور وہ بھی 25 سال کی ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد؟ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، تمہاری اس دلیل میں زیادہ وزن نہیں ہے عبد الرحمن، اس کے باوجود بھی میں اس امکان کو ذہن میں رکھوں گا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم نے رخسانہ کے بھاگ جانے والی بات چودھری فضل الہی سے بھی کی تھی؟ نا جی، وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا، میں اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں تھانے دار صاحب۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد عبد الرحمن کو جانے کی اجازت دے دی۔ اسی رات عشاء کی اذان کے وقت ASI نعمت اللہ کی 3 رکنی ٹیم بے نیل و مرام واپس لوٹ آئی۔ انہیں رخسانہ کا کوئی سراغ ملا تھا اور نہ ہی اس کی فورڈ کار کا کوئی نشان، اور یہ کوئی خوش آئند اور صحت مند صورتحال نہیں تھی۔ 11 جولائی کی صبح میں نے تھانے کا نظام حوالدار شبیر خان کے سپرد کیا اور نیو خان بس سروس کی ایک نئی نکور بس پر
सवार होकर लाहौर की जानिब रवाना हो गया। न्यू खान और पंजाब हज़ारा इस ज़माने में लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा बस सर्विस समझी जाती थी। मज़कूरा बस ने 1.5 घंटे के बाद मुझे लाहौर के लारी अड्डे वाक़े बादामी बाग पहुंचा दिया। मैंने बस स्टैंड से बाहर निकलकर एक टांगा पकड़ा और सीधा टेम्पल रोड पहुंच गया। नवाब ज्वेलर्स को तलाश करने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वो टेम्पल रोड की एक मारूफ और ख़ासी बड़ी ज्वेलरी शॉप थी। मैं दुकान के अंदर दाखिल हुआ तो सेल्समैन से सामना हुआ। इस वक्त मैं यूनिफॉर्म में था, लिहाजा मुझ पर निगाह पड़ते ही वो लोग अटेंशन हो गए और सवालिया नज़र से मुझे देखने लगे। मैं इस दुकान के मालिक से मिलने आया हूँ, मैंने हद्दुल इम्कान नर्म और शाइस्ता लहजे में कहा। अली मोहम्मद या अली अहमद, इनमें से जो कोई भी मौजूद हो मुझे इसके पास ले चलें। गुज़िश्ता रोज़ मैंने चौधरी फ़ज़ल इलाही से गुमशुदा रुखसाना के दोनों भाइयों नवाब अली मोहम्मद और नवाब अली अहमद के बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर ली थीं। एक सेल्समैन ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, छोटे नवाब साहब तो अभी आए नहीं हैं और बड़े नवाब साहब अंदर अपने कमरे में बैठे हैं। बात के इख्तिताम पर उसने दुकान के पिछले हिस्से में बने हुए एक कमरे की जानिब इशारा भी कर दिया। मैंने इसकी निशानदही की सिमत देखा तो वहाँ मुझे ट्रांसपेरेंट शीशे की दीवारों वाला एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया, जिसके अंदर एक अधेड़ उम्र आसूदा हाल शख्स बैठा हुआ था। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो नवाब अली मोहम्मद था। ठीक है, मैं इन्हीं से मिल लेता हूँ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। नवाब साहब को जाकर बताओ कि गुजरानवाला से एक पुलिस ऑफिसर इनसे मिलने आया है। सेल्समैन अस्बात में गर्दन हिलाने के बाद दुकान के अगबी हिस्से की तरफ बढ़ गया। जवाहरात और जेवरात की दुकानों में मालकान अपनी बैठक के लिए इस किस्म के छोटे और महफूज कमरे लाजमी बनवाते हैं, जहाँ तक हर किसी की रसाई नहीं होती। मज़कूरा सेल्समैन जैसे ही इस नन्हे से कांच महल में पहुँचा और उसने अपने सेठ को मेरे बारे में बताया तो नवाब अली मोहम्मद ने निगाह उठाकर मेरी जानिब देखा था। फिर इसने अपने मुलाजिम से कुछ कहा। मैं नवाब साहब की आवाज़ तो नहीं सुन सका, मगर इसके हाथ के इशारों और चेहरे के तासुरात से मैंने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया कि उसने मुझे शर्फ़ बारियाबी अता कर दिया था। 1 मिनट से भी पहले मेरा यह अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। सेल्समैन पलटकर मेरे पास आया और मुझे इतला दी, नवाब साहब आपको बुला रहे हैं। मैं गुमशुदा रुखसाना के बड़े भाई नवाब अली मोहम्मद के चैम्बर में उसके रूबरू जा बैठा। रस्मी अलग सलेक के बाद मैंने बड़े नवाब को हलीमुत्तबा, खुश अखलाक और मिलनसार पाया। मैंने इसे अपनी आमद की ग़र्ज़ व गायत से आगाह किया तो इस मौजू पर लबकुशाई से पहले उसने अपनायत भरे लहजे में कहा, मलिक साहब, आप गुजरानवाला से लाहौर तशरीफ़ लाए हैं और अगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है तो आप बिना नाश्ता किए बस सवार हो गए थे, लिहाजा पहले नाश्ता, इसके बाद बातें। नवाब अली मोहम्मद का अंदाज़ा 100% दुरुस्त था। चुनांचे किसी तकल्लुफ़ से काम न लेते हुए मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, नवाब साहब, आप और मैं दोनों मसरूफ़ इंसान हैं, इसलिए वक्त का तकाज़ा यही है कि नाश्ता और बातें साथ साथ। इसे मेरी तजवीज़ पसंद आई। उसने एक मुलाजिम को अनारकली बाज़ार भेजकर मेरे लिए हलवा पूरी का तगड़ा नाश्ता मंगवा लिया। फिर हमारे दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने नवाब अली मोहम्मद को गुजरानवाला की संगीन सूरत हाल के बारे में बताया और दरख्वास्त की कि अगर इन्हें रुखसाना के हवाले से कोई भी छोटी बड़ी इत्तला हो तो वो मुझसे छुपाने की कोशिश ना करें, ताकि मैं जल्द से जल्द इनकी अकलौती बहन को बाजियाब करा सकूं। इसने तहम्मुल और तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर ठहरे हुए लहजे में कहा, 3 दिन पहले हमारा बहनोई चौधरी फ़ज़ल इलाही अपनी बीवी यानी मेरी बहन रुखसाना की तलाश में यहाँ आया था। सच पूछें तो हमें इसकी सुनाई हुई कहानी पर यकीन नहीं आया। हम रुखसाना को अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसी अहमकाना हरकत कर ही नहीं सकती कि किसी को बताए बगैर कहीं भी चली जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रुखसाना अपनी मर्ज़ी से गायब नहीं हुई
تو پھر اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس حوالے سے میرے اور علی احمد کے خیالات میں اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ ہم دونوں کے خیالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور برعکس ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر پرسوچ انداز میں بولا، اگر ابا جی نے میری بات مان لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ غلط فیصلے 100 سال کے بعد بھی بد اثرات ضرور چھوڑتے ہیں، اور رخسانہ کی شادی کو تو ابھی صرف 25 سال ہی گزرے ہیں۔ نواب صاحب، میں آپ کے ابا جی کے غلط فیصلے کے بارے میں بھی ضرور جاننا چاہوں گا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے اپنے اور علی احمد کے خیالات کے فرق کے بارے میں بتائیں گے تو نوازش ہوگی جناب کی۔ میرے استفسار کا جواب دینے سے پہلے وہ تھوڑی دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس کی نظر میز پر سجے ناشتے کے برتنوں پر گئی۔ حلوہ پوری اور لسی اچار پر مبنی ناشتہ قریب الختم تھا۔ نواب علی احمد نے اپنے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی، جا کر ملک صاحب کے لیے ایک کڑک دودھ پتی بنوا کر لاؤ۔ جی نواب صاحب، ملازم یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ مجھے اپنے اور علی احمد کے خیالات کے تفاوت کے بارے میں بتائیں گے تو نوازش ہوگی جناب کی۔ میرے استفسار کا جواب دینے سے پہلے وہ تھوڑی دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر بولا، ملک صاحب، میں فطری طور پر مثبت انداز میں سوچنے والا انسان ہوں، اور بغیر ٹھوس ثبوت کے میں کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کو جائز نہیں سمجھتا۔ میرے خیال میں رخسانہ کی پراسرار گمشدگی میں ہمارے بہنوئی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی لٹیرا، ڈاکو یا نوسرباز اس کے پیچھے لگ گیا ہو۔ اس کے پاس بڑے سائز کا ایک بیگ بھی تھا جس میں رخسانہ کے استعمال کے کپڑے کم اور طلائی زیورات زیادہ تھے، اور وہ بھی جڑاؤ، جن میں ہیرے، یاقوت، پکھراج، نیلم، زمرد اور دیگر کئی قیمتی نگینے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی آواز پھرا گئی۔ چند لمحات کی سوگوار خاموشی کے بعد اس نے غمزدہ آواز میں کہا، یہ سارا مال و اسباب جائے چولہے میں۔ ہمارے پاس دولت کی کمی ہے اور نہ ہی سونے چاندی اور نگینوں کی۔ رب سے میری صرف ایک ہی دعا ہے کہ رخسانہ خیریت سے ہو اور بہت جلد وہ ہمارے پاس آ جائے۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، لیکن ان لمحات میں مجھے اس کی گویائی کی ضرورت تھی، سو میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے سوال کیا، نواب صاحب، آپ کے خیالات سے تو مجھے آگاہی مل گئی۔ آپ ایک دانا و بینا اور معقول انسان ہیں۔ ایک دانشمند شخص ایسے غیر یقینی حالات میں کچھ اسی طرح سوچتا ہے، کیونکہ امید اور یقین کے ساتھ اس کا ناطہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے چھوٹے نواب صاحب کے خیالات کے بارے میں بھی بتا دیں تاکہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھا سکیں۔ علی احمد تو چودھری فضل الہی سے شدید نفرت کرتا ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ چودھری کے بارے میں اس کی رائے سدا سے خراب رہی ہے۔ اسے یقین ہے کہ چودھری نے اپنی نئی بیوی لیلا کی خوشنودی کی خاطر ہماری بہن کو کہیں غائب کروا دیا ہے، اور اغلب امکان اس بات کا ہے کہ اس نے رخسانہ کو قتل کرانے کے بعد کہیں دبا دیا ہے، اور اب مگرمچھ کے آنسو نکال کر ہمیں بچوں والی کہانیاں سنا رہا ہے کہ رخسانہ اپنی مرضی سے کہیں غائب ہو گئی ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر بولا، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان کے ہاتھ میں کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو یا وہ کسی واقعے کا عینی شاہد نہ ہو، اس وقت تک کسی کو قصوروار ٹھہرانا مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں علی احمد کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہی دیکھ لیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی کل اس نے تھانے جا کر رخسانہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی ہے، اور اس سلسلے میں چودھری فضل الہی پر اپنے شک کا اظہار کیا ہے۔ چھوٹے نواب صاحب نے کس تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ تھانہ گلبرگ میں ملک صاحب، اس نے متحمل لہجے میں جواب دیا۔ ہماری رہائش تو کینال پارک کے علاقے میں ہے، مگر ہمیں تھانہ گلبرگ ہی لگتا ہے۔ لیکن آپ کی بہن رخسانہ تو گجرانوالہ سے نکلنے کے بعد لاپتہ ہوئی ہے، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ نواب صاحب، لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان لگ بھگ 42 میل لمبی جی ٹی روڈ ہے،
جس کے دائیں بائیں نصف درجن کے قریب چھوٹے قصبے اور گاؤں دیہات ہیں۔ تھانہ گلبرگ کا عملہ کہاں کہاں رخسانہ کو ڈھونڈتا پھرے گا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ہر تھانہ اپنی حدود کے اندر ہی کارروائی کا مجاز ہوتا ہے۔ ملک صاحب، میں یہ بات جانتا ہوں، نواب علی محمد نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا، مگر علی احمد کی سمجھ میں جو آیا وہ اس نے کر ڈالا۔ اب تھانہ گلبرگ کی مرضی اور اختیار کہ وہ رخسانہ کی تلاش کے سلسلے میں کیا اقدامات کرتا ہے۔ کم از کم ضلع لاہور کی حدود میں تو وہ رخسانہ کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے چارہ جوئی کر ہی سکتے ہیں۔ میں نے مذکورہ رپورٹ کے حوالے سے نواب علی محمد سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور اس کی آدھا گھنٹہ پہلے والی بات پر آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا، نواب صاحب، اس گفتگو کے آغاز میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ 25 سال پہلے آپ کے والد مرحوم نواب ولی محمد سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ کیا آپ مجھے اس غلطی کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ میں نے کہا تھا، اگر ابا جی نے میری بات مان لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے، کیونکہ غلط فیصلے 100 سال کے بعد بھی اپنے بد اثرات ضرور چھوڑتے ہیں۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میرا اشارہ رخسانہ اور فضل الہی کی شادی کی طرف تھا۔ میں اس شادی کے حق میں نہیں تھا، مگر ابا جی نے میری بات نہیں مانی اور اس فیصلے کے حق میں ان کے پاس بھی ٹھوس دلائل تھے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا تفصیل میں جانا ہوگا۔ میں بھی یہی خواہش رکھتا ہوں نواب صاحب، میں نے اس کے بیان میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں آپ کی بہن جلد سے جلد بازیاب ہو جائے، اور فی الوقت وہ لاپتہ اور گمشدہ ہے۔ مجھے امید ہے ایسی ہی بات چیت کے دوران میں کوئی ایسا نقطہ یا کوئی سراغ اور یا پھر کوئی راستہ سامنے آ جائے جس کے ذریعے میں رخسانہ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں توجہ سے سن رہا ہوں، آپ مجھے تفصیل سے بتائیں۔ ہمارے ابا جی بڑے نواب ولی محمد اور فضل الہی کے والد بڑے چودھری کرم الہی میں بڑی گہری دوستی تھی۔ اب یہ دونوں ہستیاں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ نواب علی محمد پرسوچ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، کسی زمانے میں جب ہمارا کاروبار مشکلات کا شکار تھا تو چودھری کرم الہی نے دل کھول کر ابا جی کی مالی مدد کی تھی۔ ابا جی نے چودھری صاحب کے اس نیک عمل بلکہ احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ جب چودھری کرم الہی نے اپنے بیٹے فضل الہی کو لاہور کے کسی اچھے اسکول میں پڑھانے کی بات کی تو ابا جی نے فوراً پیشکش کر دی کہ فضل الہی ہمارے گھر میں قیام کرے گا۔ فضل الہی کرم الہی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس زمانے میں ہم لوگ مغل پورہ میں رہتے تھے، سو فضل الہی ہمارے گھر میں رہنے اور اسکول میں پڑھنے آ گیا۔ فضل الہی اور رخسانہ کی عمر میں 3-4 سال ہی کا فرق ہے۔ ان دنوں میٹرک کرنے کی عمر کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ رخسانہ اور فضل الہی نے الگ الگ اسکول سے ایک ہی سال میں میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ یہاں تک سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد وہ بات ادھوری چھوڑ کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے دوبارہ گویا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ لگ بھگ آدھے منٹ کے توقف کے بعد وہ بولا، ایک گھر میں رہتے ہوئے رخسانہ اور فضل الہی کے درمیان ایک طرح کا پسندیدگی کا رشتہ استوار ہو گیا تھا۔ آپ اسے محبت یا چاہت جو بھی سمجھ لیں۔ ہمیں اس معاملے کا اس وقت پتہ چلا جب کرم الہی نے ابا جی سے فضل الہی اور رخسانہ کے رشتے کی بات کی۔ علی احمد نے تو سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ فضل الہی نے ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ ہمارے گھر میں رہ کر پڑھنے آیا تھا، مگر اس نے ہماری اکلوتی بہن کو برخلا کر اپنی طرف کر لیا۔ لیکن میرے سوچنے کا انداز علی احمد سے مختلف تھا۔ اس شادی کے میں بھی خلاف تھا، مگر میری دلیل یہ تھی کہ ہماری بہن لاہور شہر کی پروردہ ہے۔ وہ گجرانوالہ خصوصاً چودھری کرم الہی کے خالصتاً دیہاتی ماحول اور رہن سہن میں ایڈجسٹ نہیں کر سکے گی، لہٰذا یہ جوڑ مناسب نہیں ہے۔ میری اور علی احمد کی آرا اگرچہ اپنے اپنے انداز میں فضل الہی اور رخسانہ کی شادی کے خلاف تھیں، لیکن ابا جی فیصلہ کر چکے تھے اور وہ فیصلہ اس شادی کے حق میں تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی،
کرم الہی کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں اور فضل الہی میں بھی مجھے کوئی خرابی یا برائی نظر نہیں آتی، لہٰذا میں نے اس رشتے کے لیے کرم الہی کو زبان دے دی ہے۔ اوہ، تو یہ معاملہ اس طرح تھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا اور پوچھا، نواب صاحب، آپ نے اپنی اور اپنے چھوٹے بھائی علی احمد کی مزاحمت کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن رخسانہ اور آپ کی والدہ صاحبہ کے رد عمل کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ رخسانہ نے فضل الہی کے حق میں ووٹ دیا تھا اور ہماری والدہ ماجدہ رقیہ فاطمہ تو ابا جی کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی عادی تھیں، سو انہوں نے اس شادی کے فیصلے پر بھی بخوشی ساتھ کیا۔ اسی طرح رخسانہ اور فضل الہی کی شادی ہو گئی۔ نواب علی محمد نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے کہا، نواب صاحب، میری معلومات کے مطابق چودھری فضل الہی ایک سمجھدار اور معقول انسان ہے۔ اس نے آپ کی بہن کا بہت خیال رکھا ہے۔ رخسانہ اس حویلی میں خوشی سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ کی یہ معلومات 3 سال پہلے کے ریکارڈ تک تو درست مانی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد اس نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑی تو میں نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ فضل الہی کی دوسری شادی سے پہلے تک؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ نواب صاحب، میں نے چودھری فضل الہی کی حمایت کرتے ہوئے کہا، یہ بات تو آپ بھی ایک شوہر کی حیثیت سے مانیں گے کہ فضل الہی کی اولاد کی خواہش غلط نہیں تھی اور آپ کی بہن بچہ پیدا کرنے کی اہلیت سے محروم تھی۔ وہ آئندہ 25 سال تک بھی چودھری فضل الہی کو باپ نہیں بنا سکتی تھی۔ بجا فرمایا آپ نے، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ ملک صاحب، میں فضل الہی کی دوسری شادی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میرا فوکس چودھری کے رویے پر ہے۔ دوسری بیوی کے آ جانے کے بعد فضل الہی نے رخسانہ کو ایک فضول اور کاٹ کباڑ شے سمجھ کر اس پر سے اپنی توجہ ہٹا لی تھی۔ اب اس کی نوازشات اور التفات کا مرکز و محور نئی اور کم عمر بیوی لیلا تھی، اور پھر جب لیلا نے چودھری کے لیے ایک بیٹے کو جنم دے کر اسے باپ کے درجے پر فائز کر دیا تو چودھری نے رخسانہ کو حرف غلط سمجھ کر اپنی ازدواجی زندگی سے مٹا دیا۔ ایک عورت، خصوصاً ایک بیوی کے لیے اچھا کھانا اور اچھا پہننا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ملک صاحب، اسے اپنے خاوند کا قرب اور محبت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن چودھری فضل الہی کی حویلی میں تو انصاف اور عدل کی گنگا الٹی ہی بہہ رہی تھی۔ ہماری بہن نے پچھلا 1.5 سال وہاں جس اذیت اور گھٹن میں گزارا ہے میں بیان نہیں کر سکتا، اور اب تو وہ دکھی عورت مفقود الخبر ہو چکی ہے۔ اس نے رقت انگیز انداز میں بات مکمل کی تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اپنی گمشدہ اکلوتی چھوٹی بہن کی دل خراش یاد نے اسے خط درجہ افسردہ کر دیا تھا۔ اس کی ناگفتہ اور ترحم آمیز حالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے اسے چودھری فضل الہی کی اس تھیوری سے آگاہ نہیں کیا کہ علی احمد کی طرح اس کا چودھری بہنوئی بھی یہی سمجھتا ہے کہ رخسانہ بخیریت و عافیت لاہور پہنچ گئی تھی اور اس کے بھائیوں نے چودھری کو سپرد عذاب کرنے کے لیے اپنی بہن کو کہیں ادھر ادھر کر کے اس کے لاپتہ ہو جانے کا ڈرامہ کیا ہے۔ صورتحال ایسی تھی کہ معاملات کو پھیلانے کے بجائے سمیٹنے اور لپیٹنے کی ضرورت تھی تاکہ لاہور اور گجرانوالہ کی دونوں پارٹیوں کے درمیان تناؤ میں کمی واقع ہو اور میں پرسکون فضا میں گمشدہ رخسانہ کو یکسوئی سے بازیاب کرنے کے لیے تگ و دو کر سکوں۔ آپ کے تعاون اور پرخلوص مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ نواب صاحب، میں نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ آگے بھی آپ میرے ساتھ اسی طرح اپنا سنجیدہ تعاون جاری رکھیں گے۔ اب میں یہاں سے سیدھا تھانہ گلبرگ کا رخ کروں گا تاکہ معلوم ہو کہ ان لوگوں نے رخسانہ کی تلاش کے حوالے سے اب تک کیا کارکردگی دکھائی ہے۔ اس کام کو نمٹانے کے بعد میں واپس گجرانوالہ روانہ ہو جاؤں گا۔ بات کے اختتام پر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ انشاءاللہ، ضرور، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آپ مجھے ہمیشہ ایسا ہی متعاون اور متواضع پائیں گے۔ اگر آپ نے کسی بھی طرح میری بہن کو ڈھونڈ نکالا تو یہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کا ایک بڑا کارنامہ تو ہوگا ہی، علاوہ ازیں میں آپ کو اتنے بڑے انعام سے نوازوں گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ملک صاحب۔
آپ کی اس دریا دلی کا پیش کی شکریہ نواب صاحب، میں نے کہا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے واشگاف الفاظ میں کہا، لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی وردی پہن کر کسی انعام یا ستائش کے لالچ میں توڑ دھوپ نہیں کرتا، بلکہ میں اسے اپنا فرض اور اس پیشے کی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ کسی بھی کیس کے اختتام پر مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا یا میری کارکردگی پر تنقیدی انگلی اٹھائی جائے گی، میں یہ سب سوچ کر میدان عمل میں نہیں اترتا۔ میں تو بس اپنا کام کرتا ہوں جناب، اور وہ بھی پوری دیانتداری اور خلوص نیت کے ساتھ، نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ آپ کے ساتھ گفتگو کر کے مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ ایک فرض شناس اور محنتی پولیس آفیسر ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ روایتی قسم کے ہڈ حرام پولیس والے ہوتے تو گجرانوالہ سے لاہور تک کا سفر کرنے کے بارے میں کبھی نہ سوچتے۔ میں نے انعام کی بات آپ کو کسی قسم کا لالچ دینے کے لیے نہیں کی تھی، وہ میرے دل کی آواز تھی، اور دل کے معاملات میں دماغ کی کہاں چلتی ہے ملک صاحب۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، جائیں، جا کر اپنا کام مکمل کریں۔ میں آپ کی نصرت کے لیے تہہ دل سے دعا گو ہوں، اور کیوں نہ ہوں، آپ میری پیاری بہن کو بازیاب کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر رہے ہیں۔ میں نے نواب علی محمد کو الوداعی سلام کیا اور نواب جیولر سے باہر نکل آیا۔ میں جب تک وہاں موجود رہا تب تک چھوٹا نواب علی دکان میں نہیں پہنچا تھا، اور یہ اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ اس بد مزاج اور اکھڑ طبیعت کے مالک اصیل شخص کے منہ لگنے سے کوئی بھی بدمزگی پیدا ہو سکتی تھی، اور میں فی الحال اپنے دماغ کو کسی نئے بکھیڑے اور الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بیچارہ پہلے ہی بہت مصروف تھا۔ تھانہ گلبرگ کے انچارج نوید بھٹی نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ اس وقت تک دوپہر اپنے جوبن پر آ چکی تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی نواب علی محمد کی دکان سے تگڑا ناشتہ کر کے نکلا تھا، اور مجھے ذرا سی بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن نوید بھٹی کا اصرار تھا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، لہٰذا خاطر تواضع تو بنتی ہے۔ بھٹی صاحب، باقاعدہ کھانے کی تو بالکل طلب نہیں ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ ضد کر رہے ہیں تو کچھ ہلکا پھلکا منگوا لیں۔ اس نے کمرے سے باہر جا کر کسی کانسٹیبل کو میرے لیے کچھ لانے کا آرڈر دیا، اور 10 منٹ کے بعد میرے پاس آ گیا۔ میں اپنا تعارف کرانے کے بعد اسے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کر چکا تھا۔ اس نے رسمی علیق سلیق کے بعد باقاعدہ گفتگو کو آغاز کی طرف لاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ بڑا عجیب و غریب کیس ہے۔ ایک 50 سالہ چودرائن گجرانوالہ سے لاہور آتے ہوئے اچانک کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ اس کا شوہر چودھری فضل الہی آپ کے تھانے سے رجوع کرتا ہے، اور گمشدہ عورت کا چھوٹا بھائی نواب علی احمد میرے پاس آ کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کراتا ہے، اور ساتھ ہی وہ اپنے بہنوئی پر شک کا اظہار بھی کرتا ہے کہ اس نے رخسانہ کو قتل کر کے کہیں دبا دیا ہے، اور پریشانی کا اظہار کر کے ان لوگوں کا سکون برباد کر رہا ہے، اور ہم سے یہ درخواست بھی کی کہ اس کی بہن کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالیں۔ سچ پوچھیں تو ابھی تک ہم نے اس سلسلے میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ ہم زیادہ سے زیادہ 8 جولائی کی تاریخ میں لاہور کے اندر قتل و اغوا کے واقعات کو چیک کر سکتے ہیں، یا پھر اس روز مختلف حادثات کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار جانے والے یا شدید زخمی حالت میں کسی ہسپتال پہنچائے جانے والے افراد میں رخسانہ کو تلاش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ کام ہم کل صبح سے شروع کرنے والے ہیں۔ بے شک یہ کیس واقعتاً خاصا ٹیڑھا اور پیچیدہ ہے، آپ اسے عجیب و غریب کہنے میں حق بجانب ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کو کل ہی اس معاملے کی چھان بین شروع کر دینا چاہیے تھی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ خیر، اب تو بال مکمل طور پر آپ کی کورٹ میں آ چکی ہے۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب، اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ آپ تھوڑی وضاحت تو کریں، مہربانی ہوگی۔ میں نے اسے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اپنی جانب سے کی جانے والی اب تک کی تفتیش اور تحقیق کے بارے میں بتایا۔ اس بیان میں رخسانہ کو گجرانوالہ سے لاہور تک
तलाश करने की चौधरी फजल इलाही की चारा जोई, एएसआई नेमत उल्लाह की 3 रुकनी टीम की ऐसी ही जान तोड़ कोशिश और बड़े नवाब से होने वाली मेरी भरपूर मुलाकात का अहवाल शामिल था। आखिर में मैंने ठोस अंदाज में कहा, अगर रुखसाना अभी तक जिंदा है और वो लाहौर में दाखिल होने में कामयाब हो गई थी मगर किसी भी वजह से वो अपने भाइयों तक नहीं पहुंच सकी, तो इसे ढूंढ निकालना आप लोगों की जिम्मेदारी है और इस नेक मकसद के लिए सिर्फ आप ही का थाना मुतहर्रिक नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे लाहौर की पुलिस को एक साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम देना होगा। बाकी जहाँ तक इल्ज़ाम तराशी और शुकूक व शुबहात की बात है तो इस मामले में दोनों पार्टियां एक ही रविश पर चल रही हैं। चौधरी फजल इलाही का ख्याल है कि इन दोनों भाइयों ने इसकी बीवी को कहीं छुपा दिया है और इसे परेशान करने के लिए नाटक कर रहे हैं। दूसरी जानिब छोटे नवाब अली अहमद का दावा है कि चौधरी फजल इलाही ने इनकी बहन को मरवा कर इसकी लाश को कहीं दबा दिया है और अपनी दूसरी बीवी लैला के साथ ऐश कर रहा है। ये सारा खेल इसने ख़ुद को बेकसूर साबित करने के लिए रचाया है। अलबत्ता मैं सांस संवार करने की गर्ज से रुका और फिर बोला, अलबत्ता बड़ा नवाब अली मोहम्मद एक सुलझा हुआ दानिशमंद और बुर्दबार इंसान है। अगर आप इसके साथ राब्ता रखेंगे तो कामयाबी के ज़्यादा इम्कानात हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं आपकी सलाह से इस्तेफादा करूँगा मलिक साहब, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर सपाट आवाज़ में इस्तफसार किया, अगर गुमशुदा चौधराइन लाहौर में दाखिली नहीं हो सकी तो फिर आप बरीउज़्ज़िम्मा ठहरेंगे। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, लेकिन अपनी कार्रवाई से ये साबित करने के बाद कि रुखसाना 8 जुलाई या इसके बाद आज तक लाहौर की हुदूद में दाखिल नहीं हुई। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना भट्टी साहब? जी मैं अच्छी तरह समझ गया, वो तवाना लहजे में बोला। अब मैं कल का इंतज़ार नहीं करूँगा, आप फ़िक्र ही ना करें, मैं अभी अपने बंदों को काम पर लगाता हूँ। डिपार्टमेंट की तरफ से लाहौर पुलिस को ज़्यादा आसानियाँ और सहूलियात हासिल हैं भट्टी साहब, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, और मैंने आपको गुमशुदा चौधराइन के हुलिये, लिबास, कार के नंबर और सेहत कीमती बैग के हवाले से तमाम मालूमात फराहम कर दी हैं। जी आपके इस तावन का बहुत शुक्रिया मलिक साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। आपने हमारा काम काफ़ी सहल कर दिया है। हमारे दरमियान संजीदा और हंगामी गुफ्तगू का सिलसिला जारी ही था कि एक कांस्टेबल ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ। इसमें छिले हुए और कटे हुए लंगड़ा आम के टुकड़े भरे हुए थे, जबकि दूसरे निस्बतन छोटे डोंगे में पकी हुई नमक लगी जामुनें दिखाई दे रही थीं। ये 2 अफराद के लिए एक पुरतकल्लुफ़ मैंगो पार्टी थी। बहरहाल खट्टे मीठे लंगड़े आमों से लुत्फ़अंदोज़ होने के दौरान में हम दोनों थानेदार बड़ी चौधराइन रुखसाना की पुरअसरार गुमशुदगी के इम्कानात पर भी तबादलाए ख़याल करते रहे। फिर मैं नवीद भट्टी से इजाज़त लेकर थाने से निकल आया। गुलबर्ग थाने से बस स्टैंड तक नवीद भट्टी ने मेरे लिए सवारी का बंदोबस्त करा दिया था। मैंने बादामी बाग वाले अड्डे से बस पकड़ी और गुजरानवाला की सिमत रवाना हो गया। जब मैं अपने थाने पहुंचा तो सूरज ग़ुरूब होने वाला था। ये मेरी ज़िंदगी का एक मुअल्लक़ केस था। तफ्तीश की गाड़ी एक बंद गली में पहुंचकर फ्रीज़ हो गई थी, जिसके बायस सारे मामलात लटक कर रह गए थे। तलाशे बिस्यार के बावजूद भी मैं गुमशुदा चौधराइन का कोई सुराग नहीं निकाल सका। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चली गई थी, जिंदा या मुर्दा। किसी भी हालत में उसका अता पता नहीं मिल रहा था और दिन थे कि खटाखट आगे बढ़ रहे थे। इस केस को हाथ में लिए लगभग 2 हफ्ते हो गए थे। सावन का महीना शुरू हो गया था। सियाने कह गए हैं कि उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान एक पतली सी महीन लाइन होती है। अपनी कोशिश में थककर हिम्मत हार जाने वाला शख्स अगर एक कदम उठाकर इस लाइन को अबूर कर ले तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है, मगर यही एक कदम सबसे ज़्यादा भारी और कठिन होता है। मैं भी इस पतली लकीर के करीब खड़ा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अभी हिम्मत हारी थी और ना ही मैं इस केस से मायूस हुआ था। शायद
میری اسی مستقل مزاجی اور پر امیدی نے میرے لیے سرخ روئی کا وہ دروازہ کھول دیا تھا۔ ساون اپنے پورے جوش میں آ چکا تھا۔ صبح سے شام تک اور بسا اوقات رات میں بھی چھما چھم برستی بارش سے علاقہ تربتر تھا۔ اب جولائی اپنے اختتام پر پہنچ چکا تھا۔ ایسی ہی ایک برساتی صبح میں تھانے میں بیٹھا رخسانہ لاپتہ کیس پر غور و فکر کر رہا تھا کہ وہ بارش میرے لیے ابر رحمت بن گئی۔ میں اس وقت چونک اٹھا جب کانسٹیبل حنیف جٹ نے میرے کمرے میں آ کر یہ اطلاع دی، ملک صاحب، ادھر چندہ قلعہ سے 2 افراد آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس دھواں دھار برستی بارش میں نے بے یقینی سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، انہیں ایک چھپڑ میں کچھ ملا ہے جس کے بارے میں آپ کو اطلاع دینا بہت ضروری تھا، اس لیے وہ اپنا کام چھوڑ کر بھاگے بھاگے یہاں آئے ہیں۔ اپنا کام چھوڑ کر؟ میں نے سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کو گھورا اور پوچھا، اس بارش میں وہ کون سا کام کر رہے تھے؟ اور انہیں اس تالاب میں سے ایسا کیا ملا ہے جس نے ان کی دوڑ لگوا دی ہے؟ وہ دونوں مچھلیاں پکڑنے کے لیے اس چھپر کے اندر اپنے جال کے ساتھ موجود تھے کہ ان کا جال کسی بھاری شے میں پھنس گیا۔ میرا مطلب ہے کہ ان کے جال میں کوئی بھاری شے پھنس گئی۔ جب انہوں نے اس شے تک رسائی حاصل کی تو وہ ایک کار نکلی اور ان دونوں بندوں کو فوراً میرے پاس بھیجو۔ میں نے کانسٹیبل کی بات کاٹ کر تحقمانہ انداز میں کہا۔ حنیف جٹ مجھے سلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ کار کا ذکر سنتے ہی میرے تن بدن میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا تھا اور ذہن کے کسی دور افتادہ چھپے ہوئے گوشے سے یہ آواز بلند ہوئی تھی، ان مچھیروں کو تالاب کے اندر سے ملنے والی وہ کار چودھرائن رخسانہ کی فورڈ ہے جس کا نمبر ہے LED 54۔ مسلسل بارش کے باعث عموماً ندی نالوں، نہروں اور دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے۔ یہاں پر اس فاضل پانی کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی کے اندر لاتعداد مچھلیاں بھی بہہ کر ادھر ادھر کے علاقوں میں پہنچ جاتی ہیں اور ان کی بہترین پناہ گاہیں یہی جوہر، تالاب اور جھیلیں وغیرہ ہوتی ہیں جہاں پانی کو رکنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مذکورہ دونوں بندے میرے کمرے میں حاضر ہوئے تو میں نے فی الفور انہیں اپنے سنسنی خیز سوالات کی دھار پر رکھ لیا۔ وہ دونوں پوری طرح بارش میں بھیگے ہوئے تھے اور ان کے چہروں پر پریشانی سے زیادہ خوف نظر آ رہا تھا۔ میرے استفسار کے جواب میں انہوں نے جو کہانی سنائی اس کا لب لباب کچھ اس طرح تھا۔ مذکورہ تالاب چندہ قلعہ سے کم و بیش آدھا میل آگے GT روڈ کے کنارے کھیتوں کے بیچ واقع تھا اور اپنے پھیلاؤ کے لحاظ سے وہ ایک جھیل ہی نظر آتا تھا۔ اس کی گہرائی سمندر کے مانند کناروں پر کم اور درمیان میں زیادہ تھی۔ ان لوگوں کے بیان کے مطابق اپنے پیٹ میں وہ تالاب 12 سے 15 فٹ گہرا تھا۔ وہ دونوں ماہی گیری کرتے ہوئے زیادہ گہرائی میں نہیں جایا کرتے تھے اور آج کل تو ویسے بھی وہ تالاب لبالب بھرا ہوا تھا۔ پتہ نہیں ان میں سے ایک کو کیا سوجی کہ اس نے دوسرے سے کہا، ہم کب تک کنارے پر چھوٹی مچھلیاں پکڑتے رہیں گے؟ بڑی مچھلیاں تو پانی کی گہرائی میں رہتی ہیں، کیوں نہ آج ہم تھوڑا آگے جا کر جال پھینکیں تاکہ 2-3 سیر وزن والی مچھلیاں ہمارے ہاتھ لگیں۔ اس کی تجویز دوسرے کو پسند آئی اور اب کی بار انہوں نے ہمت کر کے تھوڑا آگے جا کر گہرے پانی میں جال پھینکا۔ جب وہ دھیرے دھیرے جال کو سمیٹ کر اپنی طرف کھینچنے لگے تو انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا کیونکہ جال کہیں پھنس گیا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک نے پانی میں ڈبکی لگا کر صورتحال جاننا چاہی تو اس کا ہاتھ کسی بڑی سی دھاتی شے سے ٹکرایا۔ اسے یہ سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئی کہ وہ دھاتی شے ایک کار تھی۔ اس بندے نے پانی سے نمودار ہو کر اپنے ساتھی کو اس کار کے بارے میں بتایا۔ وہ دونوں چودھرائن رخسانہ کی کار سمیت گمشدگی سے واقف تھے کیونکہ میں نے گمشدہ چودھرائن کی تلاش کے سلسلے میں چندہ قلعے سے ایمن آباد تک ایک بندے سے پوچھ تاچھ کی تھی، لہٰذا اس خیال سے وہ دونوں مچھیرے افتاؤں خیزاں تھانے چلے آئے تھے کہ تالاب کے اندر موجود ڈوبی ہوئی وہ کار چودھرائن رخسانہ کی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں ماہی گیروں کی سنائی ہوئی کہانی
وزندار ہونے کے علاوہ سنسنی خیز بھی تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور ان دونوں بندوں کے ساتھ برستی بارش میں جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے اسٹاف کے 2 افراد کو بھی لے لیا تھا۔ ہم ایک ٹانگے میں بیٹھ کر جب مذکورہ تالاب تک پہنچے تو بارش کی شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی۔ اس وقت تالاب کے گرد آس پاس کے رہنے والے درجن بھر افراد بھی جمع ہو چکے تھے۔ جو 2 بندے اس زیر آب کار کی اطلاع دینے تھانے آئے تھے، انہوں نے یہاں سے جاتے وقت کچھ اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا تھا، اسی لیے وہاں ایک بھیڑ سی لگ گئی تھی۔ جلدی میرے حکم پر مضبوط رسوں کا بندوبست کر دیا گیا اور 4 ماہر تیراک مذکورہ کار کو رسوں سے باندھنے کے لیے تالاب کے اندر اتر گئے۔ انہوں نے مچھیروں کی نشاندہی پر گہرے پانی میں غوطہ لگایا اور ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ تیراکی کے فن سے بخوبی آشنا تھے، لہٰذا اس غوطہ خوری میں انہیں کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ چند منٹ بعد ہی وہ چاروں سطح آب پر نمودار ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں رسے نظر آ رہے تھے، جن کے دوسرے سرے پانی کے اندر موجود کار سے باندھ دیے گئے تھے۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں کوشش کر کے تالاب کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی فورڈ کار کو باہر نکال لیا گیا۔ مذکورہ کار کا نمبر LED 54 تھا اور اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر چوتھرائن رخسانہ مردہ حالت میں برائے جمان تھی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ پر ٹکا ہوا تھا اور اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ بادی النظر میں یہ ایک حادثہ دکھائی دیتا تھا۔ رخسانہ چندہ قلعہ سے کار کو دوڑاتے ہوئے لاہور کی جانب روانہ ہوئی تو کار پر اس کا کنٹرول نہ رہا اور کار بے قابو ہو کر GT روڈ سے نیچے اتری اور اس تالاب کی تہہ میں پہنچ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تھیوری کی حد تک تو یہ سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن میری تھانے دارانہ عقابی نگاہ پریکٹیکل کرنے کے موڈ میں تھی، کیونکہ میرا دماغ سطحی انداز میں سوچنے کے بجائے مجھے باقاعدہ تفتیش پر اکسا رہا تھا۔ سو میں نے ایک بندے کو حویلی کی جانب روانہ کیا تاکہ وہ چودھری فضل الہی کو جائے وقوع پر لے آئے۔ اس کے بعد میں کار اور اس کے اندر موجود رخسانہ کی لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، رخسانہ کو موت کا ذائقہ چکھے 2 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کی لاش پانی کے اندر رہنے کے باعث خاصی حد تک پھول چکی تھی، کیونکہ اس کی ناک اور منہ کے راستے پانی کی وافر مقدار اس کے پیٹ میں پہنچ گئی تھی اور ظاہر ہے اس پھولی ہوئی لاش سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ میں اپنی ناک پر رومال رکھ کر کار کا اندرونی اور بیرونی جائزہ لینے لگا۔ فورڈ کار کا گیئر لیور چیک کرنے پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ گیئر میں نہیں تھی۔ کار کا نیوٹرل ہونا اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ جب وہ تالاب میں غرق ہوئی تو اس کا انجن آن نہیں تھا، یعنی رخسانہ اس وقت کار کو ڈرائیو نہیں کر رہی تھی۔ اگر چلتی ہوئی کار کسی بھی حادثے کا شکار ہو کر سڑک سے اتر کر تالاب میں جا گھستی تو اس کا گیئر میں ہونا لازم تھا۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کار کو نیوٹرل حالت میں دھکیل کر تالاب کے اندر پہنچایا گیا تھا اور اس وقت رخسانہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اور اغلب امکان اس بات کا تھا کہ ان لمحات میں رخسانہ زندہ ہی نہیں تھی۔ میرے شک کو کار کے دروازوں نے بھی مہمیز کیا۔ ڈرائیونگ سائیڈ والا دروازہ بند تھا، جبکہ پیسنجر سیٹ والا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا، جیسے ابھی کوئی وہاں سے باہر نکلا ہو اور دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو۔ میں نے ابھی دروازوں کی جو کیفیت بیان کی، کار اسی حالت میں تالاب سے باہر نکالی گئی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ کسی شخص نے پیسنجر سائڈ کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ کو کنٹرول کرتے ہوئے کار کو دھکیل کر سپرد تالاب کیا تھا۔ وہ شخص جو کوئی بھی تھا، اسے رخسانہ کا خیر خواہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ رخسانہ کا قاتل تھا۔ رخسانہ کی موت کا سبب اور وقت تو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی سے واضح ہو سکتا تھا، لیکن اس امر میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ہی کار سمیت سپرد آب کیا گیا تھا۔ کار کے دیگر اندرونی معائنے میں مجھے پیسنجر سیٹ کے سامنے، یعنی پاؤں رکھنے والی جگہ پر چاندی کی ایک مردانہ انگوٹھی پڑی ملی، جس میں 8 سے 10 کیرات کا
लाजोर जड़ा हुआ था। मैंने मज़कूरा अंगूठी अपनी जेब में रख ली। कार में मुझे जिस शे की शद्दोमत से तलाश थी वो तलाई ज़ेवरात से भरा हुआ एक स्याह बैग था, लेकिन मेरी ये तलाश बारावर न हो सकी। मैंने कार की डिक्की को भी खोलकर देख लिया, मगर वो बेशकीमत बैग मुझे कहीं भी नहीं मिला। किसी शकीउल कल्ब शख्स ने रुखसाना को मौत के घाट उतारने के बाद इस स्याह बैग पर कब्जा किया और रुखसाना को लाश समेत इसकी कार को तालाब की गहराई में पहुंचा दिया ताकि रुखसाना की मौत एक हादसा लगे, वगैरह वगैरह। मैं मौके की कार्रवाई से फारिग हुए ही था कि चौधरी फजल इलाही वहाँ पहुँच गया। इसके साथ 4-5 अफराद और भी थे और वो लोग 2 टांगों पर सवार होकर इस तालाब तक आए थे। मैंने नपे तुले अल्फाज में चौधरी को हक़ाइक़ से आगाह किया तो वो उसीले लहजे में बोला, मैं इस बदसात को छोड़ूंगा नहीं जिसने ये घिनौना काम किया है। फिर इसने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलिक साहब, आप इस वाक़ये के ज़िम्मेदार शख्स को ढूंढ कर मेरे सामने लाएं। मैं खुद कुल्हाड़ी से इसके टोटे टोटे करूँगा। चौधरी शिद्दत जज्बात में इसके अलावा भी बहुत कुछ बोलता चला गया। जब वो कदरे ठंडा हुआ तो मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, चौधरी साहब, रुखसाना की लाश और कार बाजियाफ्त हो गई है तो मैं बहुत जल्द आपकी बीवी के कातिल तक भी पहुंच जाऊंगा। फ़िलहाल तो चौधराइन की लाश को अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी है। वो किस लिए? इसने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। क्या आप समझते हैं कि रुखसाना का इलाज हो सकता है? इसे दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है? मैं चौधरी की ज़हनी और जज्बाती कैफियत को बखूबी समझ रहा था। वो वाक़ईतन रुखसाना से मोहब्बत करता था। इसकी अलमनाक मोहब्बत ने चौधरी के हवास को बुरी तरह मुतासिर किया था। मैंने इंतहाई नर्म लहजे में कहा, चौधरी साहब, मैं चौधराइन जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाने की बात कर रहा हूँ। आपने इसकी हालत देखी है? और वो हंसी आवाज़ में बोला, क्या अब भी इसकी चीर फाड़ ज़रूरी है? जी चौधरी साहब, मैंने इस बात में जवाब दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें रुखसाना साहिबा की मौत के असबाब से आगाह करेगी, जिससे हमें इनके कातिल तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मेरी इस वजाहत के बाद वो खामोश हो गया और उसने कारी सरकार में किसी किस्म की मज़ाहमत या मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की। मैंने रुखसाना की लाश को एक टांगे में रखवा कर ज़िलाई अस्पताल रवाना कर दिया और फोर्ड कार को दूसरे टांगे के साथ बांधकर थाने ले आया। ये वही टांगा था जिस पर सवार होकर मैं थाने से इस तालाब तक पहुंचा था। आइंदा रोज़ दोपहर के वक्त रुखसाना की फूली हुई लाश की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक रुखसाना की मौत 8 जुलाई की सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी। खून के टेस्ट और चौधराइन के मैदे से हासिल होने वाले मवाद से पता चला था कि इसे जहर देकर मौत के घाट उतारा गया था। मकतूला की गर्दन के अकबी हिस्से में एक सुई चुभने का निशान भी मिला था। मेडिकल लीगल एग्जामिनर और पोस्टमार्टम करने वाले सर्जन की मुतवक्का राय के मुताबिक मकतूला चौधराइन रुखसाना को किसी सरीउल असर जहर का इंजेक्शन देकर मौत की अवधि नींद सुला दिया गया था। गोया ये सीधा सादा कत्ले अम्द का केस था। चौधरी फजल इलाही अपनी बीवी नंबर 1 मकतूला रुखसाना की लाश लेने थाने आया तो इसने शाकी लहजे में मुझसे सवाल किया, मलिक साहब, आपने कल मुझसे कहा था कि रुखसाना का पोस्टमार्टम इसलिए कराया जा रहा है ताकि इसके कातिल तक पहुंचने का रास्ता मिल सके, तो क्या आपने कातिल को ढूंढ लिया है? चौधरी का ये सवाल अजीब व गरीब होने के अलावा खासा फ़िक्र अंगेज़ भी था, लेकिन जवाब देना भी ज़रूरी था। चुनाचे मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा, समझ ले, मैं आपकी बीवी के कातिल के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। मैं ज़बानी कलाम में कुछ भी नहीं समझ सकता मलिक साहब, उसने कड़वे लहजे में कहा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं इस वक्त किस अज़ियत से गुज़र रहा हूँ। मुझे बखूबी अंदाज़ा है चौधरी साहब, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए ठोस अंदाज में कहा। आपकी ज़हनी और कल्बी हालत आपके चेहरे और आंखों से आया हैं, इसके बावजूद भी आप बुझारतें डाल रहे हैं। इसके शिकवे का दर्जाए हरारत बढ़ गया। अगर आप रुखसाना के कातिल के नज़दीक पहुंच चुके हैं तो इसे कान से पकड़कर मेरे सामने क्यों नहीं लाते?
اس موقع کے لیے آپ کو ایک دن انتظار کرنا ہوگا، میں نے کہا۔ میں پہلے ہی رخسانہ کی دائمی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوپر سے آپ مجھے انتظار کی سولی پر چڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سب میں آپ کی، خصوصاً مرحومہ کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھوس انداز میں کہا۔ چودھرائن کی لاش کی حالت آپ نے کل دیکھی تھی، پوسٹ مارٹم کے بعد تو اس کا اور بھی حشر نشر ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ آج ہی ان کی تدفین کر دیں، میں کل صبح آپ کی حویلی میں حاضر ہوتا ہوں، باقی کی تمام باتیں روبرو بیٹھ کر ہوں گی۔ بہت ساری باتیں نہیں، صرف ایک بات، چودھری نے تو ٹوک الفاظ میں کہا۔ میں اس بدبخت تک پہنچنا چاہتا ہوں جس نے میری رخسانہ کا خون کیا ہے۔ میری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ اس منحوس کالے بیگ کی وجہ سے ہی رخسانہ نے جان کمائی ہے۔ مذکورہ طلائی زیورات سے بھرا ہوا وہ بیگ کار کے کسی بھی حصے سے برآمد نہیں ہوا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لیے آپ کا اندازہ درست ثابت ہو سکتا ہے۔ لاہور سے رخسانہ کے دونوں بھائی بھی اپنی گاڑی میں آئے ہوئے ہیں، چودھری نے بتایا۔ موجودہ صورتحال میں وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ رخسانہ کی موت میں میرا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ رہزنی اور قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں بھی انہیں کل صبح تک اپنی حویلی میں روک لوں تاکہ ان سے آپ کی بھی ملاقات ہو جائے۔ وہ تدفین کے بعد واپس لاہور جانے کی بات کر رہے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ پر سے ان بھائیوں کا شک جاتا رہا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ ویسے مجھے ان سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، آپ انہیں واپس جانے دیں، میں تو کل صبح صرف اور صرف آپ سے ملاقات کرنے حویلی آ رہا ہوں۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور یہ کہہ کر تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اگلی صبح میں بارش کی پرواہ کیے بغیر چودھری فضل الہی کی حویلی پہنچ گیا۔ گزشتہ روز چودھرائن رخسانہ کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ چودھری کے چہرے اور آنکھوں سے سوگواریت جھلک رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ میں ناشتہ کر لوں، لیکن میت والے گھر سے کچھ کھانے کو میرا من نہ چاہا۔ ویسے بھی میرا معمول ہے کہ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ناشتہ کر لیتا ہوں اور پھر فوری طور پر کچھ کھانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ میں چودھری کو لے کر ایک الگ تھلگ کمرے میں بیٹھ گیا اور کہا، آپ کی حویلی کے داخلی دروازے پر جو ملازم پہرا دیتے ہیں، انہیں بلا کر یہ ہدایت دے دیں کہ وہ کسی بھی شخص کو حویلی سے باہر نہ جانے دیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ رخسانہ کے قاتل کو حویلی سے فرار کا موقع نہ ملے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ رخسانہ کا قاتل اس حویلی کے اندر موجود ہے؟ اس نے چونکے ہوئے انداز میں کہا۔ اگر میرا خیال درست ہے تو ہاں، قاتل کو اس وقت حویلی ہی میں ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ آپ کس خیال کا ذکر کر رہے ہیں ملک صاحب؟ میں کل سے اپنی ایک سوچ کو فالو کر رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ آپ پہلے وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میری خیال آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور حویلی کے گیٹ پر مامور ملازمین کو اپنے پاس بلا کر میرے حسب منشا احکامات صادر کر دیے۔ پھر ملازمین کے جانے کے بعد اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، اب بتائیں آپ کس خیال کی بات کر رہے ہیں؟ 8 جولائی کی صبح کو اپنے ذہن میں تازہ کریں چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب آپ کی زوجہ اول لاہور جانے کے لیے حویلی سے نکلی تھی۔ میں اس منظر کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں ملک صاحب، وہ نمناک لہجے میں بولا۔ اس وقت رخسانہ کو میں نے آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ آپ کے ڈرائیور عبد الرحمن نے سنبھال رکھی تھی، میں نے کہا اور پوچھا، مرحومہ رخسانہ کہاں تشریف فرما تھیں؟ کار کی عقبی نشست پر، پیسنجر سیٹ کے پیچھے، اس نے جواب دیا۔ اور طلائی زیورات سے بھرا ہوا سیاہ بیگ؟ وہ رخسانہ نے اپنے پہلو میں سیٹ پر رکھا ہوا تھا۔
کیا اس وقت کار میں رخسانہ اور عبد الرحمن کے علاوہ بھی کوئی شخص موجود تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، وہ زور دے کر بولا۔ بس انہی دونوں کو لاہور جانا تھا۔ حویلی سے باہر اور کسے یہ بات معلوم تھی کہ آپ کی زوجائے اول 3-4 سیر وزنی سونے کے زیورات کے ساتھ گجرانوالہ سے لاہور جا رہی تھی؟ کسی کو بھی نہیں، وہ بیزاری سے بولا اور پوچھا، آپ تو مجھے اپنے کسی خیال کے بارے میں بتانے والے تھے۔ میرے خیال، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنی جیب میں سے چاندی کی انگوٹھی نکال کر چودھری فضل الہی کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رہی میرے خیال کی وجہ۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہ شناسا نظر سے مذکورہ انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو میری ڈرائیور عبد الرحمن کی انگوٹھی ہے۔ جب وہ رخسانہ کو لے کر لاہور جا رہا تھا تو میں نے اس کے ہاتھ میں اس انگوٹھی کو دیکھا تھا، اور جب وہ آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ گیا تو کیا اس وقت بھی یہ انگوٹھی اس کی انگلی میں موجود تھی؟ میں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ 8 جولائی سے آج تک آپ نے اس انگوٹھی کو عبد الرحمن کی کسی بھی انگلی میں دیکھا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ رخسانہ کی پراسرار گمشدگی کے بعد میری ساری توجہ اس کی بازیافت پر لگی گئی تھی۔ میں کسی اور چیز کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکا، اس نے جواب دیا۔ پھر سوال کیا، ملک صاحب، آپ کو یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ اسی فورڈ کار کے اندر سے، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر آپ کی پہلی بیوی رخسانہ کی پھولی ہوئی لاش موجود تھی، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ یہ انگوٹھی پیسنجر سیٹ کے نیچے کار کے فرش پر اس جگہ پڑی ہوئی تھی جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ انگوٹھی عبد الرحمن کی انگلی سے نکل کر… ہرگز نہیں چودھری صاحب، میں نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی اور ٹھوس انداز میں کہا، یہ انگوٹھی عبد الرحمن کی انگلی سے اس وقت گری تھی جب وہ کار کو نیوٹرل موڈ پر رکھ کر اسے دھکیلتے ہوئے اس تالاب کے اندر پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عبد الرحمن ہی آپ کی بیوی کا قاتل ہے چودھری صاحب۔ یہ بات آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں ملک صاحب؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ میں اسی وقت عبد الرحمن کی طرف سے شک میں آ گیا تھا جب 10 جولائی کی دوپہر وہ اپنا بیان لکھوانے میرے پاس تھانے آیا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے اس کے اندر ایک مجرم کو چھپے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے میں نے اس کے شہر سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس نے مرحومہ رخسانہ کے کردار پر شک کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے خاصی نازیبا باتیں بھی کی تھیں۔ میں جب ہی سمجھ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور کار کے اندر سے اس کی انگوٹھی مل جانے کے بعد میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یہ تو تھا میرا خیال، میری تھیوری۔ چودھری صاحب، اب آپ عبد الرحمن کو یہاں بلائیں تاکہ میں آپ کو اپنا پریکٹیکل بھی دکھا سکوں۔ چودھری فضل الہی کی حالت دیدنی تھی۔ میرے انکشاف در انکشاف نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ان لمحات میں اس کے پاس میری بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، سو اس نے فوراً عبد الرحمن کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، یہ میرا پریکٹیکل ہے، لہٰذا جو بھی کرنا ہے وہ میں ہی کروں گا، آپ خاموش تماشائی کا کردار ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اتفاق کیا۔ 5 منٹ سے بھی پہلے عبد الرحمن وہاں حاضر تھا۔ میں نے فوراً اسے پک کر لیا اور نرم لہجے میں کہا، عبد الرحمن، دراصل میں تم سے کچھ معلومات لینا چاہتا تھا، اس لیے چودھری صاحب نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے پہلے چودھری کی طرف دیکھا، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، جی حکم کریں تھانے دار صاحب۔ 10 جولائی کی دوپہر جب تم مجھ سے ملنے تھانے آئے تھے تو میں نے تمہاری انگلی میں نیلے نگینے والی چاندی کی ایک خوبصورت انگوٹھی دیکھی تھی۔ میں نے بدستور اپنائیت بھرے انداز میں کہا، تمہاری وہ انگوٹھی مجھے بہت پسند آئی ہے، میں بھی اپنے لیے بالکل ویسی ہی انگوٹھی بنوانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، تم نے وہ انگوٹھی کہاں سے بنوائی تھی؟ ادھر لالا موسیٰ میں میرا ایک دوست سنار ہے، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ آپ اگر اپنی انگلی کا سائز دے دیں تو آپ کے لیے بھی ویسی ہی انگوٹھی بنوا دوں گا۔ سائز سے مجھے یاد آیا کہ کیوں نہ میں تمہاری انگوٹھی پہن کر دیکھ لوں؟
میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ٹائٹ یا لوز بنوانا ہوگی۔ مگر میں نے دانستہ ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارے عبد الرحمن، آج تو تم نے وہ انگوٹھی پہنی ہی نہیں، کیا اس خوبصورت انگوٹھی کو کہیں گم تو نہیں کر دیا؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولا، میں نے صبح نہاتے وقت اس انگوٹھی کو اتار لیا تھا۔ سونار نے کہا تھا کہ نگینے کو صابن کے برے اثرات سے بچانا چاہیے۔ تم آج صبح کی بات کر رہے ہو نا؟ جی، وہ انگوٹھی میرے کوارٹر میں رکھی ہے، عبد الرحمن نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں ابھی لا کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ بڑی سرعت سے جانے کے لیے پلٹا۔ رک جاؤ نمک حرام، چودھری فضل الہی نے خونخوار لہجے میں کہا، تمہاری وہ ماں میرے پاس ہے جسے لانے تم اپنے کوارٹر میں جا رہے ہو، یہ دیکھو۔ چودھری کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھ کر عبد الرحمن کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ چودھری ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دیوار پر ٹنگی رائفل کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے خطرناک لہجے میں کہا، میں ابھی تمہیں عبرتناک موت دیتا ہوں۔ نہیں چودھری صاحب، میں نے اس کے ہاتھ سے رائفل لیتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، یہ ٹھیک ہے کہ عبد الرحمن آپ کا مجرم ہے، لیکن اسے سزا دینے کا اختیار صرف قانون کو حاصل ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا۔ چودھری چپ چاپ واپس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، بلکہ وہ ڈھیسا گیا۔ میں عبد الرحمن کو آہنی زیور پہنا کر اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ جب پولیس کسی مجرم پر واقعی ہاتھ ڈال دیتی ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ عبد الرحمن کو میں نے جب تفتیش کی چکی میں پیسا تو وہ بھی سب کچھ اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ عبد الرحمن کی نشاندہی پر میں نے اس کے 2 ساتھیوں کو گجرات سے گرفتار کر لیا تھا اور مرحومہ رخسانہ کے سیاہ بیگ والے طلائی زیورات میں سے زیادہ تر بھی برآمد کر لیے تھے۔ سیانے کہے گئے ہیں، برے کام کا برا نتیجہ۔ اگر زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے مناسب راہ گزر کا چناؤ بہت ضروری ہے۔ عبد الرحمن نے جس راہ گزر کا انتخاب کیا تھا وہ سراسر ہلاکت اور بربادی کا راستہ تھا۔